बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर और आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा। और इसके साथ साथ बात करें अगर मौसम की, तो मौसम की सूरत हाल जो है वो इस टाइम टोटली डिफरेंट है। मौसम जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका हुआ है और गर्मी जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो रही है। तो इसमें आपने अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता है तो वायरल डिजीज़ आपके साथ लाजमी अटैच हो जाती हैं। तो इसलिए लिहाजा अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करें और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ज़िंदगी में मैं हमेशा जो एक बात करती हूँ कि लोगों के लिए आसानियाँ बांटें। हम लोग आजकल जो एक चीज़ देख रहे हैं, हम लोग लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर देते हैं। मतलब दूसरों को तकलीफ़ देखकर पता नहीं हम किस चीज़ की हमें खुशी फील होती है, या हम दिलों में एक रिवेंज और एक ग्रज रख कर फिर रहे होते हैं, और जब कोई ऐसा मौका देखते हैं तो उसको तकलीफ़ पहुँचा कर और हमें वो समझते हैं कि तस्कीन हासिल होती है। हालांकि ऐसा नहीं होता। वो आपको एक वक्ती तस्कीन हासिल ज़रूर हो रही होती है, लेकिन उसका जो आप आगे जाकर उसका रिज़ल्ट देखते हैं वो नहायत ही आपको फिर कहीं ना कहीं अल्लाह ताला भी इस चीज़ को जो है वो लाजमी देखता है। तो हमेशा लोगों के लिए आसानियाँ बांटें और साथ साथ दूसरों, जिस तरह आज ज़रूरत है कि हम लोग वो मुस्कुराहटें, वो मोहब्बतें भूल चुके हुए हैं। अना, तकब्बुर, हसद, ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। इन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और बच्चों को स्पेशली अगर हम बात करें बच्चों की तरबियत कैसी करनी चाहिए, तो बच्चों की तरबियत यहीं से स्टार्ट हो सकती है कि हम अपने घर में स्पेशली ये चीज़ें करना अगर स्टार्ट कर दें, छोटी छोटी चीज़ें जिनसे बच्चे जो है वो फॉलो करते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो आप उनको सिखा रहे होते हैं। तो लिहाजा बच्चों की तरबियत भी उसी तरीके से हो सकती है जब हम अपने अंदर तब्दीली लेकर आएंगे, अपने आप को सुधार लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं एक मैसेज भी देना चाहती थी। हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम यही समझते हैं कि जो एक अच्छा मैसेज हमारे व्यूवर्स तक पहुंचना चाहिए वो लाजमी जाए। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, उनसे बातचीत भी होगी और साथ ही अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि आज मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है। ये है जी रीत रंग एलबाइस का। आप उनके सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे रीत रंग एलबाइस के नाम से सर्च करेंगे तो उनका पेज आ जाएगा। बहुत अच्छी उनकी कलेक्शन आई हुई है। जैसे कि आज मैंने वेयर की हुई है कि शादियों के हवाले से भी सीज़न चल रहा है, तो मैंने कुछ उनकी हुमा, क्योंकि डिज़ाइनर हैं, तो हुमा ने मुझे ये सजेस्ट किया कि मेरी कुछ पार्टी वेयर्स हैं उसको आप लाजमी वेयर करें और देखें कि कितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस उनके पास आए हुए हैं और आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे रीत रंग एलबाइस के नाम से होगा। इसी के साथ जी हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी अहमद मसूद कुरैशी साहब, जो कि हमारे खिते की पहचान है, शायर हैं, अदब के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो है जी हमारे रूही के एंकर पर्सन बिलाल खान नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए? ठीक ठाक हैं, वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया आपका। और आजकल माशाल्लाह बिलाल जो है ना ऐसे छाए हुए हैं हर तरफ, है ना, धूम मची हुई है बिलाल की। वो असल में मुल्तान में वाकयात भी कुछ ऐसे हो रहे हैं तो फिर रोजाना सारा कुछ कवर करना पड़ता है, तो फिर प्रोग्राम में सारा कुछ आ जाता है। ये अच्छी बात है, इंसान जब काम कर रहा होता है और बड़ी लगन के साथ, तो उसको लाजमी अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अच्छा, आज की हमारी मुल्तान की जो इस टाइम हालात हुए हैं, मैं थोड़ी सी उसके हवाले से सियासी सूरत हाल पे भी बात करेंगे बिलाल से। सर हमारे साथ मौजूद हैं तो इनकी शायरी भी सुनेंगे और इनसे गपशप भी करेंगे कि किस तरह शायरी के हवाले से भी, अदब के हवाले से भी, कि आजकल लोग जो है वो किताब पढ़ना क्यों भूलते जा रहे हैं। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर शायरी के हवाले से सबसे पहले तो आपसे जानते हैं ना कि शायरी का शौक आपको कैसे हुआ? एक तो ये कि मेरे वालिद साहब खुद शायर थे, कॉलम निगार भी थे। उनकी 2 किताबें हैं, डंके की चोट पे और जो है, और इसके अलावा ये कि बचपन में तालिब इल्मी में 1-2 शेर कहे, फिर पढ़ाई में मसरूफ़ हो गए और फिर ज़माने तालिब इल्मी में मैं मज़मून वगैरह लिखता रहा, कॉलेज मैगज़ीन एडिटर रहा। और फिर जो है लाइफ जो है मतलब ऐसे मोड़ पे आई कि मतलब कि प्रैक्टिकल लाइफ जिसे आप कहते हैं पढ़ने के बाद, तो उसमें मैं जो है भी जो है नवाए वक्त में उसमें जो है वो लिखता रहा जो है अपने में। तो फिर ये कि जो पार्टीज़ वगैरह होती थी, किसी की अलविदाई पार्टीज है, किसी को वेलकम करना है, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ लिखता था जो है ना। तो इस तरह से शौक पैदा हुआ। तो फिर 2014 से जो है ना मतलब ये कि मेरे पास टाइम काफ़ी मिलने लग गया, तो फिर मैं रोज़ाना ही लिखता था। तो मेरी 2 किताबें जो हैं वो आ चुकी हैं
یہ کتاب تو ابھی پچھلے مائی جو ہے وہ جاری ہوئی ہے، محبت کا فسانہ. تو ایک میری 2020 میں آئی ہے جس میں دریا نہیں ہوں میں، اس میں جو ہے کتاب کا نام ہے. تو میری شاعری جو ہے زیادہ تر محبت کی شاعری ہے، اور یہ کتاب جس کا نام میں نے رکھا ہے محبت کا فسانہ. تو اس کا یہ کیوں رکھا ہے، یہ اس لیے رکھا ہے کہ اس میں مطلب ضروری عموماً طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی شعر کے اندر سے جو مصرع آ رہا ہو اسی پہ کتاب کا نام رکھ دیا جاتا ہے. یہ ہے کہاں پاؤ گے الفت کو ہمارے پاس ہے وافر، کہاں پاؤ گے الفت کو ہمارے پاس ہے وافر، محبت ایک دریا ہے، محبت ایک خزانہ ہے، پرانی یاد کو لے کر چلو گلشن میں ملتے ہیں، پرانی یاد کو لے کر چلو گلشن میں ملتے ہیں، ضروری ہے ہمیں ملنا محبت کا فسانہ ہے. واہ واہ کیا بات ہے، بہت خوب. محبت کی بات ہو رہی تھی نا، جیسے میں نے ابھی پروگرام کے سٹارٹ میں بات کی کہ وہی دوبارہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں جو ہے اور وہ مسکراہٹیں واپس لانے کی ضرورت ہے، وہ خالص پن جو کھو گیا ہے اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے. شاید آپ کو کس طرح کی ویسے شاعری کرنا زیادہ پسند تھی؟ آپ کی جیسے محبت کا فسانہ ہے، زیادہ تر جو ہے 90% جو ہے محبت کی شاعری کرتا ہوں، اور باقی پازیٹیو شاعری جس میں مطلب غمگین شاعری نہیں کرتا میں. اچھا، پازیٹیو اور اچھی پازیٹیو شاعری کرتا ہوں تاکہ مطلب پڑھنے والا بھی اس کو محسوس کرے. اور جو ہے مطلب زیادہ تر میری جو ہے اور تھوڑا سا جو ہے نا حالات حاضرہ آ جاتے ہیں، اپنی معاشرتی اقدار آ جاتی ہیں، ان کے اوپر بھی میں لکھتا ہوں. کہتے محبت ایک ایسا فطری عمل ہے، محبت ایک وسیع مطلب چیز ہے مطلب. جی. اچھا جی، مزید بھی آپ سے جانتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی بلال سے بھی جانتے ہیں. بلال، کل کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. الیکشن کمیشن کے دفتر میں جو ہے وہ کافی اچھا خاصا تماشا ہوا. پی ٹی آئی کے کارکنان بھی اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے بھی، ان کے درمیان جو ہے آپس کافی لڑائی جھگڑا بھی ہوا، اور اس کے بعد جو ہے پولیس بھی اس میں شامل ہو گئی اور کافی گرفتاریوں کے حوالے سے بھی کافی یہ سلسلہ جاری رہا. کیا کہنا چاہیں گے، کیا معاملہ ہوا اس طرح کا کہ یہ اس طرح کا لڑائی جو ہے وہاں پر؟ پہلے تو ہمیں یہ صورتحال دیکھنی چاہیے جو اس وقت معاشرے کی کنڈیشن ہے کہ اس میں عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے. پہلے تھا کہ ڈائیلاگ کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، اپنے بیانے کے ذریعے، اپنے نظریے کے ذریعے لوگ آپس میں ڈسکس کرتے تھے، اس پہ اختلاف کرتے تھے. لیکن اب ان چیزوں سے ہٹ کر میں نہ مانوں کی سیاست ہے، اور پھر میں نہ مانوں کی سیاست میں پھر وہی مارا دھاری ہے. اس کے علاوہ جس طرح ہم نے کل دیکھا کہ ایک دوسرے کو گملے اٹھا کر مارا گیا، مطلب بہت ہی اس حد تک اب ہمارے سیاسی کارکن چلے گئے ہیں کہ یہ ہماری سیاسی روایات میں اگر ماضی میں کبھی اگر امرانہ دور میں رہا ہو تو ہم سمجھ آتی ہے کہ چلے امریت تھی، اس میں لوگ احتجاج کرتے تھے اور اس حد تک چلے جاتے تھے. لیکن آپ کے پاس جمہوری معاشرہ ہے اور آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، اور الیکشن کا عمل ایک جمہوری عمل ہوتا ہے جس میں آپ ووٹ کی طاقت کے ذریعے اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں. اب امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی کے لیے آ رہے ہیں. ایک جو سب سے تشویشناک بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے اور ابھی کاغذات صرف جمع کرائے گئے. ابھی کارنر میٹنگز، ابھی ریلیز، ابھی جلسے، ابھی پولنگ کا عمل بہت دور ہے. اگر ابھی سے یہ کنڈیشن ہے تو ہم اگر 16 مارچ کو الیکشن کمیشن نے یہ شیڈول جاری کیا ہے تو پھر پولنگ ڈے پہ کیا صورتحال ہوگی. تو یہ کافی زیادہ کل کے واقعے نے اس پر کافی زیادہ سوال اٹھائے کہ کیا اس پر کنٹرول کیا جا سکے گا. جس طرح سے وہاں پر جو امیدوار پہنچے، پہلے جب صبح ہم پہنچے تو اس وقت کارکنان آنا شروع ہوئے، تو کارکنان اتنے زیادہ غصے میں نہیں تھے. وہ گپ شپ بھی آپس میں لگا رہے تھے، پی ٹی آئی اور نون لیگ کے دونوں آپس میں کھڑے ہوئے تھے. لیکن جب اصل ایشو یہ ہوا کہ جب پاکستان تحریک انصاف پہنچی اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے کاغذات جمع کرا دیے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے کاغذات جمع کرانے کے بعد فوراً واپس چلے جاتے ہیں. لیکن انہوں نے وہیں پر ہی کھڑے انتظار کیا اور میڈیا ٹاک شروع کر دی. اب میڈیا ٹاک کے دوران ان کے جو 30 40 50 کارکن تھے وہ ایک سائڈ پہ، الیکشن کمیشن کے دفتر بھی چھوٹا سا ہے، اتنے میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ریلی تھی وہ شیخ طارق رشید کی قیادت میں آئی. کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اب 2 امیدوار تھے، بٹے ہوئے تھے، جس میں مخدوم جاوید ہاشمی نے بھی کاغذات کے لیے آنا تھا ریلی کے ساتھ، اور طارق رشید نے بھی. مخدوم جو شیخ طارق رشید تھے وہ اپنے جو کارکنان کے ساتھ اور مقامی جوسی چیئرمین کے ساتھ وہ انٹر ہوئے، اور جس طرح مسلم لیگ نون کا ایک سلوگن بھی ہے شیر شیر، تو وہ جیسے ہی انٹر ہوئے تو انہوں نے شیر کے نعرے لگانا شروع کر دیے. آگے سامنے پی ٹی آئی کے موجود تھے تو انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی. اب اس میں پھر دونوں
حالانکہ دونوں لیڈرشپ موجود تھی مقامی لیول کی، ایک اس پارٹی کے بھی ایم این اے کے امیدوار موجود ہیں اور دوسری پارٹی کے بھی ایم این اے کے امیدوار موجود ہیں، اور دونوں نے کوشش نہیں کی کہ اس صورتحال کو ختم کیا جائے اور دونوں اپنے کاموں میں مصروف ہوں۔ شیخ طارق رشید نے بھی وہیں پر گیلری کے سامنے آ گئے اور وہاں پر اپنے لوگوں کو ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ اچھا، اور اس کے بعد جو نعرے لگے ہیں بلال، میں بھی تو اس چیز پہ حیران ہوتی ہوں کہ آپ کس چیز پہ نکلے ہوئے ہیں؟ آپ لوگ کیا جہاد کرنے نکل آئے ہیں؟ کوئی اس طرح کا ملک میں؟ ہاں، وہ اس کے بعد وہیں پر شیخ طارق رشید 5-7 منٹ وہاں پر رکے رہے، وہاں سے عامر ڈوگر بھی اپنے کارکنان کے ساتھ رکے رہے۔ اب کارکنان ایک دوسرے کو دیکھ کے نعرے بازی کرے، وہاں سے گھڑی چور کا نعرہ لگا، جہاں سے مریم نواز کے خلاف نعرے لگے، تو اس دوران جو کارکنان تھے 2 کارکن آپس میں گتھم گتھا ہوئے۔ جیسے ہی انہوں نے گریبان پکڑے تو باقیوں کے پاس وہ جھنڈے تھے اور ان میں لاٹھیاں تھی، تو انہوں نے ایک دوسرے پر برسانا شروع کر دی۔ جب اس سے بھی بات نہیں چلی تو وہاں پر جو کیونکہ سارا وہ پلاٹ تھا جہاں پہ پودے بھی موجود تھے، تو دونوں طرف سے انہوں نے گملے اٹھانا شروع کر دیے، گملے برسانا شروع کر دیے، اور آپ بھی اس میں شامل تھے اور اللہ تعالیٰ اور ہم دیکھ رہے تھے، اور اس میں میں تو اس وقت پروگرام کی ریکارڈنگ کر رہا تھا نیوز نائٹ کی، اور وسیم ہمیں ساتھ تھا کیمرہ مین، اور ہم جیسے ہی ہم وہاں پہنچے ہم نے دکھایا کہ یار یہ آپس میں ابھی تو ان کی آپس میں نعرے بازی جاری تھی، اور اچانک ہی وہاں جھگڑا شروع ہوا، تو وہاں پر وسیم زبردست وہاں پر کیمرہ چلاتا رہا اور ہم مسلسل اس کو دکھاتے رہے، اور اس دوران ایک گملہ وسیم کے بازو میں بھی آ کے لگا۔ جنید انور ہمارے پولیٹیکل رپورٹر وہاں پہ تھے، اور جنید بیچارے کو 2 گملے وہاں پہ لگے، اور اس ساری صورتحال میں آپ بچ گئے؟ میں بالکل سیف رہا اور شکر الحمدللہ، لیکن اس ساری صورتحال میں ہم دیکھ رہے تھے کہ یار یہ کر کیا رہے ہیں۔ اچھا، سیاست کم اور ایسا لگ رہا ہے کوئی تماشا چل رہا ہے، جیسے کوئی ذاتی اناد ہو، کوئی زمین کا جھگڑا ہو، آپ نے نظریات کی بنیاد پر اگر اختلاف کرنے تو ووٹ کی طاقت آپ کے پاس ہے، پولنگ ڈے پہ جا کر ٹھپا لگائیں اور اپنے امیدوار کو جتا دیں، یہ کیا سر پھاڑنے کی سیاست کہاں سے شروع ہوئی؟ اور وہاں پر پھر ہم نے دیکھا کہ پھر نون لیگ کے پاس یہ والا راستہ تھا اور وہ مین گیٹ والا راستہ پی ٹی آئی کے پاس تھا، اور پی ٹی آئی کے کارکنان کچھ زیادہ تھی کیونکہ پھر نون لیگ کے آدھے لوگ اندر انٹر ہو چکے تھے کاغذات جمع کرانے کے لیے۔ اس کے بعد یہ تماشا لگ گیا، پھر گملے ایک دوسرے کو اٹھا کے مارے گئے، 7-8 لوگ تو زخمی ہو گئے وہاں پر، اور نون لیگ اس کی تعداد 10 بتا رہی تھی، لیکن جو زخمی ہوئے ہیں جن کو چوٹیں لگی ہیں وہ 6 سے 7 تھے، لیکن جن کو بازو پہ، کمر پر، پاؤں پر، وہ 15 سے 16 لوگ تھے جن کو یہ گملے لگے۔ اور اس سے زیادہ جو افسوسناک صورتحال یہ تھی کہ چلے آپس میں آپ کا جھگڑا ہوا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا کس کو رائٹ پہنچتا ہے؟ پبلک کی پراپرٹی ہے، عوامی املاک ہیں، اس کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، اور وہ جو سیاسی کارکن جن کو ہم کہتے ہیں بہت شعور ہوتا ہے، لیکن افسوس نظر آیا کہ وہ شعور نظر نہیں آیا، جو کہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نظریے کی بنیاد پہ شعور ہونا چاہیے تھا، اختلاف ہونا چاہیے تھا، وہ ہمیں گملے مارتے ہوئے دکھائی دیا، اور انہوں نے جو الیکشن کمیشن کا آفس کے شیشے تھے ان کو بھی ڈیمیج کیا، اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے اندر، دفتر کے اندر جہاں پہ کاغذات نامزدگی ہونی تھی وہاں تک ہم نے ٹوٹے ہوئے گملے دیکھے، اور اس کے بعد جو اس کے دفتر کی جو بیک سائڈ پہ جگہ تھی وہاں بھی جو میزیں تھی اور اس کے علاوہ گملے تھے وہ ٹوٹے ہوئے میں دکھائی دیے۔ اس ساری صورتحال کے بعد جو وہاں پر پولیس کو موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن پولیس کے کچھ اہلکار موجود تھے، لیکن پولیس شاید پی ایس ایل کی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں مصروف تھی، انہیں اندازہ شاید نہیں تھا۔ اچھا، یہ اس وجہ سے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ، کیونکہ ساری پولیس جو ہے وہ اس طرف چل پڑی ہے، ایک سیکیورٹی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، اتنا لوگوں کو جتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کل ہم آفس میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، کل ایک ایمبولینس کو بھی گزرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں تھی، یہ کتنی ہی غلط بات ہے اس چیز کے حوالے سے کہ کم از کم آپ ایمرجنسی کی صورت میں ایمبولینس کو تو جانے دیں، مطلب مریض اندر جان کی بازی ہار جائے وہ آپ کو قبول ہے، بٹ آپ نے اس کو ہاسپٹل تک پہنچنے نہیں دینا، یہ کتنی غلط بات ہے۔ ہم باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں، چاہے لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں بھی لوگ اکٹھے ہوں گے، اگر وہاں پر ایمبولینس جو ہے وہ آ جائے تو وہاں سے وہ راستہ بنا دیتے ہیں، مطلب اتنے کم ٹائم میں بھی ایمبولینس کے لیے جگہ بنا دی جاتی ہے کہ اس کو گزرنے کا راستہ دیا جاتا ہے تاکہ کسی کی جان بچ سکے۔ اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ لوگ، ہمارے جو پولیس کا جو یہ رویہ ہے، ٹھیک ہے سیکیورٹی ہونی چاہیے، یہ حوالے سے ہم نہیں بات کرتے، بٹ آپ اس طرح نہ کریں کہ لوگوں کی جانوں سے کھیلنا شروع کر دیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سے آپ کچھ بھی اس طرح امید نہیں کر سکتے کہ وہ خود سے کوئی ڈیسیژن لیں، پولیس کو جو بھی احکامات آتے ہیں وہ اس کو فالو کرتی ہے، چاہے وہ ٹھیک ہوں چاہے وہ غلط ہو، کیونکہ ہماری پولیس کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہیں فلاں کو اٹھا لو تو اٹھا لیں گے، اوپر سے آرڈر آئے، بٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، آپ کو خود بھی انسان ہے، انسانیت
ایٹ لیسٹ تو وہ چیز تو آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے اور لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں کہ ہمیں جانے دیں, ہمارا پیشنٹ اندر ہے, بٹ وہ ان کو جانے کی پرمیشن ہی نہیں جا سکتے. اس میں حکومت نے جو اب سیکورٹی پلان مرتب کیا, یقیناً اس کو اپڈیٹ ہونا چاہیے. اس طرح نہیں ہوتا ایک مہذب معاشرے میں. ٹھیک ہے ہمارے ملک میں سیکورٹی کے ایشوز ہیں, ہمارے ملک میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کھیلیں ہونی چاہیے اور اس سے ایونٹس ہونے چاہیے, اچھی بات ہے. اس سے دنیا بھر میں ملتان کا بھی نام آ رہا ہے اور پاکستان کا بھی نام آ رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جہاں کے لوگ ہیں ان کو بھی ہلکی سی تو فیور دیں. ان کو بالکل لاک ڈاؤن گھر کے اندر بٹھا کے آپ کہیں کہ ہم میچ کرا رہے ہیں, تو یہ کیا کہاں گیا؟ اچھا میچ کو آگ لگانی ہے اگر کسی کی جانے جا رہی ہے. کیونکہ ہم خبریں سنتے تھے کہ کشمیر میں یہ ہوا, نریندر مودی نے دورہ کیا, پوری وادی لاک ڈاؤن ہو گئی اور تاکہ لوگ احتجاج نہ کریں, تو وہ اس طرح کی خبریں ہم کشمیر میں سنتے تھے. اگر آپ یہاں پہ میچ کرنا چاہتے ہیں پورے اس کو لاک ڈاؤن کر دیں, پھر کیا میچ آپ نے کرانا ہے, پھر کون دیکھنے آئے گا, کون انٹرٹین ہوگا. تو اس میں حکومت کو جو ہمارے اس میں وزارت داخلہ کے لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کا ماحول دے رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم نے سپورٹ کیوں کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے چہروں پہ خوشی آئے, انٹرٹینمنٹ ہو, اگر وہ نہیں کرے چہروں کے خوشی کی بجائے اگر لوگوں کے چہروں پہ افسردگی اور لائنوں میں لگے ہوں, روڈ بلاک ہو. یہ تو کل میں نے بھی ویسے بھگتا ہے 1 گھنٹہ نا پورا ایسے واپسی گھر جاتے ہوئے. ملتان کے لوگوں سے پھر بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ ٹیمیں آئی ہوئی ہیں اور ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. خیر اب ہلکا پھلکا پورے ملک کی سیکورٹی کا ایشو تو ہے ہی, تو کوشش کرنی چاہیے کہ تعاون کرنا چاہیے. تعاون کرے, پولیس بھی تو تعاون کرے, یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا جی, اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. سر شاعری کے حوالے سے اور کیا آپ سنانا چاہیں گے؟ ہم کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ کی شاعری بھی سنی جائے, کیونکہ یہ ایشوز تو ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اور ہم بولتے رہیں گے. بیسیکلی میں غزل کہتا ہوں, وفا کے ساتھ جینے کا مزہ ہے, ہمارا عشق بالکل ہی نیا ہے, میرے بن کے رہو تم زندگی بھر, میرے دل کی یہی جانا صدا ہے. خوشی کتنی ہوئی ہے مجھ کو اس پر, کسی نے پیار سے اپنا کہا ہے. ہنسی دیکھے بہت ہم نے یہاں پر, تمہارا حسن دنیا میں جدا ہے. واہ کیا بات ہے. اور آپ کو ایسی شاعری نا ایسے تھوڑی دل کو ایسے دل کو لگتی ہے. بلال کے دل کو زیادہ لگی ہے. دل میں دنیا بسا گئے ہیں آپ, مجھ کو اپنا بنا گئے ہیں آپ. واہ. دل کی وادی تو ایک جنگل تھی, دل کی وادی تو ایک جنگل تھی, اسے گلشن بنا گئے ہیں آپ. واہ واہ. کب سے ترسا تھا میرا دل اس کو, کب سے ترسا تھا میرا دل اس کو, بات دل کی بتا گئے ہیں آپ. واہ کیا بات. دل میں جاگے ہیں پیار کے جذبے, اپنا مکھڑا دکھا گئے ہیں آپ. واہ جی واہ. نام لکھا ہے آپ کا دل پر, مہر اپنی لگا گئے ہیں آپ. واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایسی شاعری نا ایسے سننے میں بھی مزہ آتا ہے, آپ کو فیل بھی ہوتا ہے, تسکین بھی ہوتی ہے, اور آسان لفظوں میں آسان لفظوں میں بیسیکلی. اچھا سم ٹائم تو ایسے شعر بھی ہوتے ہیں بلال, وہ بہت اوپر سے چلے جاتے ہیں, گزر جاتے ہیں. اچھا سر شاعری کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کل جس طرح کی شاعری ہو رہی ہے, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں, آج کل کی شاعری جو ہے زیادہ تر اب فیس بک پہ زیادہ چلنے لگ گئی ہے زیادہ, تو لوگ لکھتے ہیں, تو مطلب مختلف زمانوں میں مختلف قسم کی شاعری جو ہے وہ کی جا رہی تھی, تو اب جو ہے بالکل سادہ لفظوں میں ہی مطلب زیادہ تر شاعری ہو رہی ہے. اچھا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی, طاہرہ ہیں ہمارے ساتھ, آپ کی آواز بھی تک نہیں آ رہی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور کس سوال؟ بہت شکریہ. مہمانوں سے کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ جی طاہرہ پوچھئے. جی ہمارے نا کا مسئلہ ہے بلال. کہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ علاقہ کون سا ہے آپ کا؟ کا مسئلہ ہمارے ایک پنڈال کے اوپر تاریں لٹک رہی ہیں بجلی کی. بجلی کی تاریں لٹک رہی ہیں. یہ کون سا ایریا ہے؟ ہاں لیاقت آباد میں باقی یہ ایشو ہے. یہی مسئلہ ہمارے گھر پہ بھی گر چکی ہے. اوہو, تو پھر آپ نے کوئی کمپلین وغیرہ کی؟
जी बहुत मरतबा की गई, बच्चे जल चुके हैं, सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर क्या है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया? नहीं कोई आते तारे वही जोड़ जाते थे पहले। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मसला, आप आके हमारा मसला हल करवा दें। नहीं, इसको हम हाईलाइट करेंगे। आप बहुत शुक्रिया कॉल करने का। फिलहाल इश्यूज इतने सारे हैं ना कि लोग कहते हैं कि हमारे इश्यूज को, अच्छा ये तारोमाला बहुत जगह है, गुलगश्त वाले एरिया में भी जाए ना तो वहां पर भी एक कॉलोनी में इसी तरह की तारें हैं बहुत ज्यादा। मैप को बिल तो वसूल करती है और एक्स्ट्रा बिल वसूल करती है और टैक्सेस भी टिका के हमसे वसूल करती है आम शहरी से। लेकिन उसमें जो रिटर्न में जो चीज देनी चाहिए थी पब्लिक को, उस तरह नहीं दी जाती सहूलत। मतलब कि जो अब गली मोहल्ले में जितनी रिकवरी होती है, कम से कम वहाँ पे तारें तो सही कर सकती है मैप को, तो इसको हल होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ वही रवायती सुस्ती है, वही एक हमारे सरकारी मुलाजमीन का एक रवैया है। वो ये समझते हैं कि शायद कोई हमें कॉल करे, कोई मसला बताए तो वो कहते हैं ये तो आम मसला है। अच्छा, फिर इदारों में कॉल करें ना तो सबसे जो आगे मेन बात सुनने को मिलती है, हमारे यहाँ स्टाफ भी नहीं है। हाँ, स्टाफ भी नहीं है, स्टाफ की कमी है। स्टाफ क्या, हम क्या करें, हम 2 बंदे हैं काम करने वाले, वो उधर जाएंगे इधर जाए। ये कोई आज का मसला नहीं, कई सालों से हल किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, तवज्जो नहीं दी गई। वहाँ पर इंसानी जाने हैं, अगर इसको हल्का से भी सोचा जाए, एहसास किया जाए तो वहाँ बच्चे हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग अफराद हैं, और कोई भी अगर उससे खुदा न खास्ता मुतासिर होता है तो उसकी लाइफ पूरी खत्म हो जाएगी। तो इस पे तो जैसे वो कह रही हैं कि मेरे घर पे गिर भी चुकी हैं हमारे, और उनका आई थिंक उन्होंने कहा कि कोई घर का फर्द भी मुतासिर हुआ, तो इस तरह तो ये काफी तशवीशनाक है। लेकिन इस पे हमारे इदारे खामोश रहते हैं, वो उसे एक आम सा छोटा सा मसला समझकर इग्नोर करते हैं और फिर लोग मुतासर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ये मुश्किलात में वही बात है ना कि जितना अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमारे जो इदारे हैं उनको सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारी शायरी के हवाले से कि लोग, अच्छा आप क्या समझते हैं, लोग शायरी से दूर हो रहे हैं? एक तो ये कि कुतुब बीनी जो है वो खत्म होती जा रही है, किताब पढ़ना जो है किताब से दूर होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये कि एक तो बहुत महंगा मतलब प्रिंटिंग हो रही है, कागज़ के रेट्स बढ़ गए हैं, नाशर जो है वो मतलब 70,000 से 1 लाख रुपए में किताब जो है तकरीबन आजकल छप रही है, जो मौजूदा जो है। और अब ज़्यादातर लोग जो है वो PDF पे इधर से मतलब यह देखते हैं। दूसरी शायरी ये है कि जो क्लासिकल शायरी है जो मैं भी करता हूँ, तो उसमें यह कि एक गनायत जो है ना उसमें थी, मतलब उसको गाने के लिए आसानी से होती थी। अब जो है अच्छा तो यही कहा जाता है कि जितनी शायरी नसर से करीब है वो अच्छी शायरी है, लेकिन उसमें जो है वो गनायत नहीं आती, मतलब ना एक जैसे जुमला आता है जैसे नसर में आता है। तो आजकल जो है ज़्यादातर उस किस्म की शायरी जो है वो ज़्यादा चल रही है, गनाई वाली जो है वो कम चल रही है। सही। तो अच्छा, और जिस तरह हम शायरी के हवाले से हम बात करें तो अदबी महफिलें सजती हैं, मुशायरे होते हैं, जी जाते हैं मुशायरे। अभी रुझान जो है वो है तो सही, लेकिन बहुत ही कम हो गया। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो उसकी वजह ये कि यहाँ पर दड़ेबंदी मतलब ग्रुप बने हैं लोगों के, हर तंजीम ने अपनी जो है ना वो एक अलग से एंटिटी बना रखी है। तो दूसरी तंजीम का जो है मुंसलिक, वो उनके मुशायरों में नहीं जाते और दूसरे वाले वो दूसरों के मुशायरे में नहीं जाते। इस तरह से तादाद जो है वो सामीन की कम है। इनमें मतलब मेल जोल जो है वो ज़रूरी है कि एक अच्छा शायद दूसरी तंजीम से तो उसको भी आगे जो है ना पढ़वाना चाहिए। तो ये ज़रा कम मतलब है। आप समझते हैं शायरों में भी अब ये चीज़ें आ गई हैं कि वो नहीं चाहते कि लोग दूसरे लोग भी नए सामने आए या उनका टैलेंट भी सामने आए? एक सिलसिला अभी जो है मुल्तान आर्ट्स काउंसिल ने शुरू किया है, जो इसी ज़माने में होता था, तरई मुशायरों का सिलसिला। तो हर महीने के पहले जो है ना थर्सडे को जो है ना एक तरई मुशायरा रखते हैं, और जो है उसमें फिर लोग अपने उसी बहर में जो है वो लिख कर लाते हैं, और बहुत अच्छा एक मुशायरा उनका हो चुका है, वो भी मैंने अटेंड किया था। तो अब दूसरा भी जो है वो आएगा। ये मतलब एक अच्छी कोशिश होती है, वरना ये होता है कि एक गज़ल को जो है ना 10 मुशायरों में सुनाते रहते हैं। वही, और नई चीज़ कोई नहीं लेकर आते। इसमें हमें नई चीज़ आने का जो है ना वो मौका मिलता है। अभी क्या सुना रहे हैं आप? मैं आपको, मेरी दुनिया में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, पास चीज़ें हैं पुरानी
نیا کچھ بھی نہیں. جن کے وعدے تھے بڑے کام کریں گے وہ لوگ, جن کے وعدے تھے بڑے کام کریں گے وہ لوگ, صرف وعدے وہ رہے اور ہوا کچھ بھی نہیں. واہ کیا بات. صرف وعدے وہ رہے اور ہوا کچھ بھی نہیں. روگ دل کا جو لگایا جاتا نہیں یہ جلدی, بس محبت ہے فقط اس کی دوا کچھ بھی نہیں. واہ کیا بات. لگ گئی آگ میرے خوابوں کو پل بھر میں صنم, مجھ کو کہتی رہی دنیا کے جلا کچھ بھی نہیں. واہ. ایک اور سناتا ہوں آپ کو. یہ تو وہ وعدوں والا ہمارے سیاسی نہیں آ گئے. سیاسی آ گیا ہے بالکل. یہ تو ہمارے جنہوں نے وعدے کیے وہ وعدے وفا نہ کر سکے. جی وہی ایسے ہی. تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میں معاشرتی اور اس پہ بھی جو ہے میں کہتا ہوں محبت کا صلہ ملتا نہیں ہے یہاں پر با وفا ملتا نہیں. واہ کیا بات. یہ مطلب کی ہے دنیا میرے یارو, یہاں مخلص کا پتہ ملتا نہیں. واہ واہ. بڑے نخرے ہیں دل بھر کے یہاں پر, کوئی بھی خوش ادا ملتا نہیں. واہ کیا بات ہے. بہت کریں ہم کام دل اپنا لگا کر, کریں ہم کام دل اپنا لگا کر, کوئی شکوہ گلا ملتا نہیں ہے. واہ کیا بات. گرانی ہو گئی ہے اب بہت ہی, گرانی ہو گئی ہے اب بہت ہی, سکون دل کو ذرا ملتا نہیں ہے. یہ بھی کرنٹ افیئرس پہ جو ہے جو ہر چیز آج کل مہنگی ہو گئی ہے. چکن کوئی دیکھ لیں وہ بھی 500 سے اوپر پہنچا ہوا ہے. آٹا مل نہیں رہا, چینی مہنگی, آٹا مہنگا, گھی جو ہے وہ مہنگا, تو بہت زیادہ. کیا تھا پار دریا ایک صنم نے, کیا تھا پار دریا ایک صنم نے, کہیں وہ اب گھڑا ملتا نہیں ہے. واہ کیا بات. بہت خوب. اچھا شاعر خود کتنا سینسٹیو ہوتا ہے. سینسٹیو تو ہوتا ہے, اس کے بغیر لکھا نہیں جاتا. اچھا شاعری کی آمد آپ کو کب ہوتی ہے, کیونکہ شاعر کو ہمیشہ آمد تو ہوتی رہتی ہے. تو اس میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا, کسی وقت بھی جو ہے نا وہ ایک مصرع آ جاتا ہے ذہن میں, تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر پوری غزل جو ہے ہو جاتی ہے. مطلب لیکن میری عادت ہے کہ میں تقریباً روز لکھتا ہوں, یا تو غزل لکھتا ہوں یا کچھ شعر جو ہے وہ روز لکھتا ہوں. میں فیس بک پہ لکھتا ہوں. اچھا. باقی ادبی ایڈیشن کا ایک جو ہے تھا کہ ملتان میں مختلف اخبارات جو ہے وہ ادبی ایڈیشن چھاپتے تھے, تو اب کاغذ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے سب نے جو ہے نا وہ ادبی ایڈیشن بند کر دیے, صرف جنگ میں چل رہا ہے ادبی ایڈیشن. تو نوائے وقت میں نے بہت لکھا, بہت باقاعدہ آتا تھا پرچہ, پاکستان بھی نکالتا تھا اخبار. تو اب اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ کم مطلب آ گئی ہے. ہاں, اور خرید کے لوگ پڑھتے نہیں ہیں کتابیں, خاص طور پر شاعری کی جو ہے جو پرنٹ ہوتی ہیں وہ تحفہ نہیں دے دی جاتی ہیں. آج کل تو ویسے شاعری ہم لوگ زیادہ اٹیچ کرتے ہیں, اگر ہم نے اپنی پکچر لگانی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی شاعری. وہ آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے. آج کل یہ ٹرینڈ ہے, وہ لازمی شاعری کے ساتھ جو ہے وہ آپ بیان کرتے ہیں. بالکل ایسے. آپ ایسے سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا کے کوئی اثرات پڑے اس طرح ہماری ادب سے ریلیٹڈ؟ جی, سوشل میڈیا میں یہ ہوا تھا کہ لوگ جو ایک چیز جو شاعری میں ہے موضوع, اگر فرنگ آسفیہ ایک مقبول مطلب لغت ہے تو اس کی تعریف کی روح سے شاعر کی تعریف یہ کی گئی ہے جو عروض جانتا ہو. عروض یہ کہ اس کے وزن ہے, شعر کا بحر ہے کون سی. تو اکثر لوگ جو ہے نا وقت قافیہ ملا لیتے تھے اور جو ہے نا وہ وزن تھے شعر. فیس بک پہ یہ شروع ہوا, کچھ لوگوں نے جو ہے پیڈ اور یا کچھ ان پیڈ جو ہے یہ کورسز شروع کیے کہ اس کے وزن کیا ہوتا ہے, بحر کیا ہوتی ہے, اور طرح مشاعرے جو ہیں وہ فیس بک پہ کافی چلتے ہیں. تو اس میں لوگوں نے مشق کی, تو کئی لوگ جو ہے نا پھر اچھے سامنے آئے. مطلب یہ اس طرح کچھ اچھے اثرات بھی اس کے اچھے اثرات آ رہے ہیں, اور وہ کئی لوگ اچھے اس میں اب تک پھیل رہے ہیں. مزید بھی آپ کی شاعری بھی سنتے ہیں, آپ سے بات بھی ہوتی ہے. چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, ٹوڈیز ویدر. حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا, کیا صورتحال ہے؟ جی آسمان شہر اولیا ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو آج ملتان کا موسم ابر آلود رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. آج اگر ملتان کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. آج اگر ملتان کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. اگر آج ہوا میں نمی کے تناسب کو دیکھا جائے تو آج شہر اولیا میں ہوا میں نمی کا تناسب 76% تک ریکارڈ کیا گیا ہے.
ایئر کوالٹی انڈیکس کی اگر بات کی جائے تو آج ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس قدرے آلودہ دکھائی دے رہا ہے. ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس 155 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے. پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کی سٹینڈنگ دیکھی جائے تو آج ملتان 6 نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. اگر گزشتہ دنوں کی بات کی جائے تو ملتان کا گزشتہ کئی دنوں سے درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے کافی زیادہ گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. مگر محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ملتان کا موسم 2 دن ابر آلود رہنے کا امکان ہے. اسی طرح سے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اپر پنجاب والی سائٹ پر بارشوں کی وجہ سے اور شمالی بلوچستان والی سائٹ پر برف باری کی وجہ سے ملتان کا موسم بھی 2 دن ابر آلود رہنے کا امکان ہے. اسی کے ساتھ ہی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی بھی کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان میں ایک دم درجہ حرارت بڑھنے سے گرمی کی شدت میں کافی زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ 15 فروری کے بعد ملتان کا درجہ حرارت شدت کے ساتھ بڑھنے کا امکان ہے. اسی طرح سے بارشوں کے اگر سلسلے کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ملتان کا موسم 2 دن ابر آلود رہنے کا امکان ہے. آج شام سرد ہوائیں بھی چلنے کا امکان ہے لیکن بارشوں کا کوئی سلسلہ ملتان میں موجود نہیں ہے. اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بار بار یہی پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان کا موسم تیزی کے ساتھ درجہ حرارت بڑھے گا جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں نمایاں کمی ہوگی اور گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ ہوگا. جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا. جس طرح میں ویدر کی بات کری تھی اب تو کافی جو ہے وہ گرمی کی طرف ہی اب موسم جا رہا ہے. دیکھو کیا صورتحال بنتی ہے کہ آگے مزید اگر 15 کے بعد جو ہے اچھی خاصی شدید گرمی پڑنے لگ گئی تو فروری کے بعد وہ صورتحال بن گئی تو ہم تو خوش تھے کہ اس بار رمضان تھوڑا بہتر آ جائے گا لیکن لگتا نہیں ہے کہ پھر ویسے گزارنا پڑے گا. دیکھیں نا دیکھیں مارچ میں ہم جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی گرمی برداشت کی تھی. اے سی چلنا سٹارٹ ہو گئے تھے مارچ میں تو اب دیکھو پتہ کیا صورتحال بنتی ہے کہ مارچ تک کوئی بارشوں کا امکان ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا. اچھا جی اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جس طرح لڑائی جھگڑا کا تو جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد جو گرفتاریوں کا سلسلہ رہا اس کے حوالے سے بتائیے. اس میں جو ایک بات اچھی بات ہم نے دیکھی کہ جو صورتحال کو پر قابو پانے کے لیے جو پولیس نے جو بعد میں جو ورکنگ کی وہ کچھ حد تک خوش آئند تھی. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ایک نگران حکومت کے حوالے سے خصوصاً تحریک انصاف نے ایک بیانیہ کریٹ کیا ہوا تھا کہ جی وہ صرف ایک ہی پارٹی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, الیکشن کمیشن صرف ایک ہی پارٹی کے خلاف ہے. لیکن کل جو ہم نے شام کو ایف آئی آر دیکھی اس میں بالکل اس سے ہٹ کے ہمیں چیزیں نظر آئی. بالکل ہی غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این اے کے امیدوار تھے ملک عامر ڈوگر ان پہ بھی ایف آئی آر دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق ایم پی ندیم قریشی تھے, حاجی جو جاوید اختر انصاری تھے, اس کے علاوہ دیگر کارکنان تھے ان پہ بھی ایف آئی آر ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار تھے شیخ طارق رشید ان پہ بھی ایف آئی آر ہوئی. ان کے ساتھ حاجی احسان الدین قریشی والے کے وہ جاوید ہاشمی کے ساتھ آئے تھے تو ان پہ بھی ایف آئی آر ہوئی. اس کے علاوہ جو دیگر کارکنان ان کے ساتھ تھے تو دونوں پارٹیوں کے خلاف نہ صرف ایف آئی آر ہوئی بلکہ کل شام کو ہی دونوں پارٹیوں کے امیدوار گرفتار بھی ہو گئے تھے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پہلے لگ رہا تھا سب یہ کہتے تھے کہ صرف شاید پی ٹی آئی کو اس حوالے سے نشانہ بنایا جائے لیکن اس میں پولیس نے مکمل طور پر غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا, الیکشن کمیشن نے بھی غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا اور جو دونوں کیونکہ دونوں ذمہ داران تھے دونوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا. یہ اس واقعے کو روکا جا سکتا تھا لیکن ایک مقامی لیڈرشپ کی انا کی وجہ سے اپنی پاور شو کرنے کے چکر میں لوگوں کے سیر پارے گئے اور اس میں یہ سارا کچھ ہوا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تکلیف پہنچائی ہے نا مطلب ایک لوگ. اس کے بعد حیرانگی یہ ہے کہ ایک غیر قانونی کام ہوا, سرکاری عملہ کو نقصان پہنچا اور پھر جب پولیس نے گرفتار کیا تو پھر سیاسی کارکنان سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, پھر روڈ بلا کرتے ہیں, پھر مزید عوام کو پریشان کرتے ہیں. اب اس پہ بھی پھر ایف آئی آر اگر ہو قائد سرکار نے مداخلت کی تو پھر کہیں گے اسٹیٹ ہمیں احتجاج کا رائٹ نہیں دیتی. احتجاج کرنا ہے کسی سائڈ جگہ پہ رکیں, ڈیرا ایک سائڈ پہ رک جائیں, احتجاج کریں, سارا دن بیٹھے رہیں, کیمپ لگا لیں, بیٹھے رہیں, لیکن روڈ آپ چاروں طرف سے بلاک کر دیں, نواں شہر چوک آپ بلاک کر دیں اور ٹائر جلائیں اور کہیں کہ جی ہمیں حق دیا جائے تو یہ کس طرح کا حق ہے. اور معلوم بھی ہے کہ آپ کے لوگوں نے دونوں پارٹیوں کے لوگوں نے
एक दूसरे के सरों में गमले मारे हैं, और पूरा मीडिया देख रहा था, पूरा शहर देख रहा था। या तो ये कोई ढकी छुपी बात हो तो फिर हम कोई नहीं देख रहा। अब वो दौर चले गए। अब तो देखें ना, सोशल मीडिया हो गया हमारे, अब जिस तरह कवरेज के लिए लोग गए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है चीजें तो तमाम न्यूज चैनल मौजूद थे, पूरे प्रोग्राम रिकॉर्ड हुए वहां पर। और वहां पर जब ये सारा कुछ हुआ तो अदनान डोगर, हालांकि जो सिटी सदर हैं पीटीआई के, वो बिल्कुल इस साइड पे मौजूद थे। मईन रियाज कुरैशी जो कि पीटीआई के जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो वहां से भागकर वहां से निकले। हमने अदनान डोगर से बात की तो उसने भी कहा कि उन्होंने किया है। जब आमिर डोगर से पूछा तो उसने कहा कि जी ये उनकी गुंडागर्दी है। तो जब उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िला सदर से वहीं से जब वो निकल रहे थे, जब ये झगड़ा हुआ, उसके बाद जब इनके लोग थक गए, सारा कुछ जब गमले खत्म हो गए, हम जब ये बात यही बात कर सकते हैं कि अब गमले खत्म हो गए, कुछ और नई चीज मिली, मारने को था नहीं। तो उन्होंने कहा अपने कारकुनान को बुलाया, वापस भेजा। उन्होंने कहा कि नून लीग के 2 ग्रुप आपस में गुत्थम गुत्था हुआ है। जब हमने नून लीग वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे 6 बंदों के सरों में गमले लग चुके हैं, वो जख्मी है। कुछ लोग निश्चय हॉस्पिटल में भी गए। लेकिन इसमें दोनों जमातों ने बिल्कुल ही हम कहें कि अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया। ये नहीं होना चाहिए था। पुलिस ने काफी एक अच्छा काम किया। और इसमें कौन सी शख्सियात हैं जो गिरफ्तार हुई हैं? तो मलिक आमिर डोगर साहब को भी गिरफ्तार किया। मलिक आमिर डोगर गिरफ्तार हुए, जो उम्मीदवार हैं, उनके साथ साथ जो कारकुनान थे पीटीआई के 10 कारकुनान भी गिरफ्तार हुए। वहां से नून लीग को उम्मीद नहीं थी कि पुलिस हमारी तरफ भी आएगी। तो वो कल हमने देखा कि सेनेटर राना महमूद हसन हॉस्पिटल में मौजूद थे, क्योंकि हॉस्पिटल में वो लोग आए थे जो लोग उस वाकये में जख्मी हुए थे। और जख्मी उस तरह हुए थे कि जिन्होंने आमने सामने एक दूसरे को पत्थर मारे थे। तो जो जख्मी थे तो फिर पुलिस उनके खिलाफ भी FIR दी, क्योंकि वो उनकी फुटेजेस भी मौजूद थी। तो जब उनको पुलिस उठाने गई तो उस वक्त राना महमूद हसन भी मौजूद थे निश्तर हॉस्पिटल में, तो उनको भी बिठा दिया। लेकिन फिर पुलिस ने 1 घंटे बाद उनको वहां से रिहा कर दिया और कहा कि जी आपका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वहां से नून लीग के जो उम्मीदवार थे शेख तारिक रशीद और उनके साथ थे मलिक अनवर अली, तो उन्होंने तो खैर नारे तकबीर और पता नहीं क्या क्या नारे लगाए। तो कह रही हूं, जो जिस तरह के नारे रिसालत, हक को सच की बात जाहिर की कि जैसे वो कोई अल्लाह माफ करे कोई जहाद पे जा रहा हो। इस तरह के इवेंट्स को अगर आपने इख्तलाफ करना है, आपने एक शहर में रह रहे हैं, एक मोहल्ले में रह रहे हैं, मुल्तान कितना बड़ा शहर है और एक हल्के की बात हो रही है और दोनों का डिस्टेंस, घरों का डिस्टेंस भी चंद किलोमीटर का भी नहीं होगा, तो फिर वहां पर आप इस तरह की चीजें क्यों बयान करते हैं? ये हमारी सियासी जो लीडरशिप ने हमारे माशरे को जिस हद तक एक पुरतशद्दुद बना दिया है, ये अफसोसनाक है। हम किसी को जब मुखातिब करते हैं, गेम जो है ना, इसने बहुत ज्यादा आपने अपनी गलती कभी नहीं माननी, गलती नहीं माननी, अपनी गलती और दूसरे को फौरी चोर का खिताब देना है, दूसरे को, इससे कम तो हमने आना नहीं है। जब इस तरह होगा तो फिर वहां पे डिबेट क्या होगी, फिर वहां पे माशरा कैसे बनेगा, वहां पर फिर इख्तलाफ किस बात पे होगी? जब पहले ही मैंने उसको चोर कह दिया तो फिर क्या होगी, इस पे शऊर क्या आएगा, यहाँ पर नई बात क्या सामने आएगी, एक राय पर मुत्तफिक कैसे होंगे? सियासी जो हमारी इस टाइम सूरत हाल है उसमें सिर्फ गालम गलोच, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता, एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग गेम, इसके अलावा हमें कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिलता जिसमें मुल्क के लिए कुछ अच्छा बोला जाए। 60% हमारे नौजवान हैं और उनको हमारी सियासी जमातें बड़े शौक से कहती हैं कि वो सियासत में है, कि तरबियत तो कर दें उनकी। अब उनसे यही हमने काम करना है नौजवानों से। अब हर जमात के पास नौजवान है और फिर या तो इलेक्शन वाले दिन हम देखेंगे कि फिर वही एक दूसरे को कुर्सियां मारी जा रही होंगी। अच्छा, ये वाकई जिस तरह अभी जो हालात हैं, जो हम सियासी सूरत हाल को पूरे ओवरऑल इसमें देखें तो लगता नहीं है कि लोग जो हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वोट्स मैं समझती हूँ हर इंसान का एक फर्ज भी है और हर किसी की अपनी चॉइस है, वो जिस पार्टी को भी देना चाहिए उसका हक है। वोट के जरिए आपके पास एक पर्ची है, पर्ची के जरिए आप तब्दीली ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं, अपना उम्मीदवार ला सकते हैं। तो लेकिन हमारे आप जबरदस्ती किसी को कैसे घसीट के ला सकते हैं कि नहीं आपने ये इस पे वोट नहीं देना, आपने इसको वोट देना है? हमारे यहाँ ये चीजें बहुत ज्यादा और इसमें इजाफा हो रहा है। और जो अगले इलेक्शन हम देख रहे हैं, जो सिर्फ एक कागजात नामजदगी पर ये सूरत हाल हो गई, जहाँ पर सिर्फ चंद मिनट के लिए 2 पार्टीज के लोग एक सामने आ गए, और जब पोलिंग स्टेशन पे 7 कैंप्स होंगे और साथ ये सारा कुछ होगा, फिर वहां पर क्या माहौल होगा? तो सियासी जमातों को जो कि इलेक्शन की बार बार डिमांड कर रही हैं, तो उनसे भी अपील है कि भाई पहले अपने कारकुनान की हल्की सी तरबियत करें, उन्हें इलेक्शन का मतलब समझा दें, उन्हें ये माराधारी से हटा कर उन्हें कहें कि भाई वोट के जरिए हमने तब्दीली लानी है तो वोट के जरिए लाएं। ये क्या है कि आप गमले उठाएं, कुर्सियां मारें, सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाएं, जब कोई कार्रवाई हो आपके खिलाफ तो फिर आप रोड ब्लॉक कर दें, फिर नया आप एक
سلسلہ شروع کرتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوتا ہم سے معاشرے میں. تو اس میں جو نگران حکومت کو ہم اس حوالے سے بھی اس میں ان کا عمل قابل تعریف تھا کہ وہاں پر جانبداری کا مظاہرہ نہیں ہوا, غیر جانبدار ہیں, اور دونوں گروپس کے خلاف ایکشن ہوا. دونوں گروپس کے جو مین لیڈر ہیں جو کہ بار بار جن کے کارکنان بھی ان کو بار بار کہتے کہ ہم اکٹھے ہوں گے, پھر ہم دھاوا بولیں گے, جس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی. لیکن اس سے پہلے بہتری نہیں آ سکتی اگر اس طرح کے بیانات جاری کیے جائیں گے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی مبشر ہے ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جس طرح کل ملتان میں نون لیگ اور پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے, یہ کیا لوگ ہمیں آگے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہمارے لیے کیا کریں گے؟ یہ ان کو یہاں پہ اگر تمیز نہیں ہے, یہ کر رہے ہیں دونوں لوگ, پارلیمنٹ میں جا کے ہمارے لیے کیا یہ فیصلے کریں گے, چاہے صفائی ہو چاہے وفاقی ہو. اس طرح یہ لوگ یہی اگر ان کو یہاں پہ لا توڑ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. بالکل مبشر کے بعد بالکل ٹھیک تھی کہ اگر یہ جہاں پر آپ ایک آئینی عمل میں جا رہے تھے اور وہاں پہ آپ کو یہ حال تھا تو پھر یہ ہمارے حق میں کیا بولیں گے؟ اچھا ایک عام بندہ جو اتنی چیزیں سروائیو کر رہا ہے, جو ہم اس ٹائم ہماری صورتحال ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں ہے, مہنگائی ہے, بیروزگاری ہے, پروگرام ہم جاتے ہیں نا, ہر بندے کا سوال ہوتا ہے کہ یار میں نے آٹا لینا ہے, گھی لینا ہے, مکان کا کرایہ دینا ہے, بجلی کا بل دینا ہے. ان کے پاس جو سیاسی امیدوار ہے, ایک کہتا ہے جی فلانا چور ہے, دوسرا کہتا ہے فلانا چور ہے. اتنی بھی شرم نہیں آتی ہماری سیاسی لیڈرشپ کو کہ یار عوام کا حال کیا کر دیا آپ نے, عوام کے خون تک آپ نے نکال دیے, نچوڑ لیا ہے آپ نے, اور آپ کی گفتگو سن لیں, ایک کہتا ہے جی وہ توشہ خانہ, دوسرا کہتا ہے جی فلانا چور. یار کوئی بات نہیں کرتا, میں نے نہیں کسی لیڈر سے سنا کہ ہم وہ کہیں گے کہ جی ہم نے کوئی عوام کے لیے کوئی ریلیف یہ دے دیا ہے. اور ان کے کارکن بھی ان جیسے ہو چکے ہیں, ان کے کارکنوں کو پتہ نہیں کہاں سے آمدن آ رہی ہے کہ انہیں بھی احساس نہیں ہے کہ بھائی معاشرے کا حال کیا ہو گیا. اپنے احساس سے نکالے نا, ہمارا ملک بہت ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے, بٹ بات ہے کہ نکالے کون. باتیں تو ہمارے یہ لیڈر بہت ساری کرتے ہیں. اچھا جی, ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں بے تحاشا بات کر سکتے ہیں, لیکن سر ٹائم بہت شارٹ ہے. کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو, کچھ سنانا چاہیں تو آپ سنا سکتے ہیں. حسین سب سے محبت کا سفر ہے, میری منزل تیرے دل کا نگر ہے. واہ. کسی سے بات کرنا بھی ہنر ہے, زبان میٹھی میں ایک گہرا اثر ہے. واہ واہ, کیا بات ہے, بہت. کسی سے بات کرنا بھی ہنر ہے, زبان میٹھی میں ایک گہرا اثر ہے. ہمیشہ ملتی ہے منزل لگن سے, جو پایا تو نے محنت کا ثمر ہے. واہ کیا بات. توقع تھی کہ بدلے گا زمانہ, توقع تھی کہ بدلے گا زمانہ, مگر اس کی پرانی ہی ڈگر ہے. واہ واہ, مگر اس کی پرانی ہی ڈگر ہے. محبت کرتے رہنا اس جہاں میں, ہماری زندگی یوں ہی بسر ہے. محبت میں بہت کرتا ہوں تجھ سے, تیرے ہی دم سے جیون میں سحر ہے. ہنسی سب سے محبت کا سفر ہے, میری منزل تیرے دل کا نگر ہے. واہ واہ, بہت خوب, بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے, اور آپ کی شاعری سن کے ہمیں تو بہت اچھا لگا, یقیناً ہمارے ویورز کو بھی پسند آئے گی. بلال آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین, ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی طلحہ بھٹا, جو کہ فری لانسر بھی ہیں اور IT ٹرینر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. تھینک یو. اچھا, لوگوں کے لیے بڑی, ہم جیسے آج کل دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے کون سے راستے بہتر ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان بڑے کنفیوز نظر آتے ہیں. ان کو کون سا وے جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے جس سے وہ ان کی ارننگ بھی اچھی ہو سکے, ان کا فیوچر بھی اچھا ہو سکے. تو کہتے ہیں نا, ہمیشہ لوگوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کو اچھا کما سکیں, بہتر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر جو ہے وہ ان کے لیے فیوچر سکیور کر سکیں. تو اس حوالے سے جانیں گے کہ کس طرح نوجوان گھر بیٹھے جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں, کما سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ٹریننگز کی ضرورت ہوتی ہے, سکلز کتنی ضروری ہیں, اس حوالے سے یہ بات کریں گے. طلحہ, سب سے پہلے تو آپ کے حوالے سے جانتے ہیں نا کہ آپ کی جرنی کیسی رہی, کیسے سٹارٹ کیا؟ میرا سٹارٹ اس طریقے سے تھا کہ سیکنڈ ایئر کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد ہمارا موٹو ہوتا ہے یونیورسٹی جانے کا. اب اس میں ایک چیز اسٹوڈنٹ کو تنگ کرتے کہ کون سی ایک ایسی فیلڈ چوز کروں جس پہ آفٹر 4 ایئر آپ کا کیریئر سکسیزفل رہے. اب اس پہ میں نے کافی لوگوں سے پوچھا, ایڈوائس لی, تو مجھے کسی نے کہا کہ CA کر لو, بہت اسکوپ ہوتا ہے اور آپ کی انکم بھی اچھی ہوگی.
لیکن اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہ ٹف بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کو کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. خیر میں جو ہے CA میں انٹر ہو گیا. میں نے یہاں بھی دیے اسکین اسکول آف اکاؤنٹنسی, میں نے یہاں پہ اپنی اسٹڈی کا آغاز کیا اور سال 1.5 سال میں یہاں پڑھا, بٹ میرے پیپرز تھوڑے سے ٹف ہو گئے تھے. پھر میں لاہور چلا گیا, 2 سال میں لاہور جا کے پڑھا, تو وہاں سے بھی چند ایک پیپر میں نے کلیئر کیے. ایک ٹائم پہ آ کے وہ بہت زیادہ ٹف ہونے لگ گیا. اس ٹائم پہ نا اچھا میری ٹیچنگ اسکل بہت اچھی تھی, میں اس ٹائم پہ ٹیچنگ بھی کرتا تھا, میتھس ٹیچر تھا, میں اکیڈمیز پڑھاتا تھا, ہوم ٹیوشنز بھی کرتا تھا. تو اب اس ٹائم پہ جب CA رک گیا تو اب فیملی والوں کا پریشر ہوتا ہے کہ بیٹا کیا کرنا اپنے فیوچر میں, آپ تو رک گئے ہو یہیں پہ. اچھا میری ارننگ اس ٹائم پہ 10 to 15,000 تھی جو میں اکیڈمیز جو ہے وہاں سے ارن کرتا تھا. تو ماما نے مجھے بولا کہ بیٹا آپ چھوڑو CA کو, آپ کے بس کی بات نہیں ہے, آپ ٹیچنگ والی فیلڈ نہ گین کرو, 40-50,000 کما لو تو ہمارے سر سے اترو, لیکن اپنا کرو, ہمارے سر سے اترو, خود ہی کماؤ, جو کمانا خود کماؤ. اچھا مجھے نا وہ بات بہت فیل ہوئی. تو میں نے نا پھر دیکھا کہ نا آن لائن فیلڈ مجھے نا کس نے کہا, تب کافی 2019 کی یہ بات ہے, تب آن لائن کی کافی ہائپ کریٹ ہوئی تھی. تو میں نے اپنی ٹیچنگ ایکسپرٹیز اور CA کو آپس میں لنک کر کے میں نے دیکھا کہ آن لائن ٹیچنگ کس طرح سے کی جائے گی. تو جیسے مجھے کسی شہزادے نے کہا تھا کہ CA کر لو, بڑا اسکوپ ہے, اس ٹائم پہ کسی خوش نصیب نے مجھے ایک پلیٹ فارم بتایا تھا Fiverr, کہ یہاں پہ آپ اپنی آن لائن سروسز سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں میں نے جو ہے نا اپنی ایڈورٹائز کیا کہ میں ایز اے ٹیچر جو ہے آپ کو اکاؤنٹنگ, اکنامکس, میتھمیٹکس, بزنس رائٹنگ میں آپ کو ٹیچ کر سکتا ہوں. تو آفٹر 1 month میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا جس نے مجھے کہا کہ میرا سر یہ کورس ہے تو مجھے اسائنمنٹ کروا بھی دیں اور سمجھا بھی دیں. اچھا میں پاکستانی ہوں, میں نے ڈالرز میں انکم نہیں کی ہوئی تھی, میں تو PKR میں کر رہا تھا, 10 to 15,000 میری پر منتھ سیلری تھی اس ٹائم پہ. تو وہ اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا, مجھے کہتا سر اس کا 2 گھنٹے کا ٹاسک تھا, 2 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھ کے ورکنگ کرنی تھی. تو مجھے کہتا سر کتنا چارج کریں گے. اچھا میں اس کو کیا ڈیمانڈ کروں, میں اس کو 5,000 بولوں پاکستانی, 6,000 بولوں. میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی, میں نے کہا آپ بتائیں, بیکاز میرا پہلا کلائنٹ تھا وہ Fiverr پہ. تو میں نے کہا آپ بتائیں کتنا آپ چارج کریں گے. تو مجھے کہتا ہے سر $80 انف ہے. اب دیکھا جائے تو میں جو پورے منتھ میں کماتا تھا وہ مجھے ایک ہی دن میں 2 گھنٹے میں ایک دن کے 2 گھنٹے میں مجھے پے کرا. تو میں نے کہا یا موسٹ ویلکم. میں نے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ورکنگ سٹارٹ کر دی. وہ 2 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کام کیا, اس کو بہت اچھا لگا, اور جو ہے نا اس نے مجھے $80 میرے بینک میں ٹرانسفر کر دیا. میرا وہ اس لائف کا ایک اچیومنٹ مومنٹ تھا. میں نے گھر بتایا, ماما کو بتایا, میں بہت ہیپی تھا اس ٹائم پہ. اس ٹائم مجھے اتنا بوسٹ ملا کہ میں نے وہ جو $80 تھے نا, اس سے میں نے کہا کہ بس اب میں نے سارے کام چھوڑ کے میں نے تب کمانا ہی ڈالرز میں ہے. وہ کہتا ہے نا $1 آپ کی جیب میں آنے کی دیر ہوتی ہے, آپ کی جرنی وہاں سے ڈالر سے اتنی محبت. ویسے جتنے بھی IT ٹرینرز ہمارے پاس آتے ہیں یا اسٹوڈنٹس آتے ہیں, یقین کریں وہ ڈالرز کا نام لے کے اتنا خوش ہوتے ہیں, ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, یا ڈالرز میں کما رہے ہیں. بس یہ بات ہوگی نا کہ ویسے تو فیلڈ ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے, ڈالر کا جو ریٹ جا رہا ہے پھر تو بڑی اچھی آ رہی ہوگی. بہت ایسی ہے. تو اب ہماری یہی سوچ ہے کہ تھوڑا کما لیں لیکن ڈالر میں کمائیں. اب PKR والی چیز نا جو ہے وہ ریزمبل نہیں کرتی. تو ہماری کرنسی کی ویلیو بھی تو بہت نیچے چلی گئی نا. بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب آپ کی جرنی اوور آل بہت اچھی رہی اس حوالے سے. اچھا پھر ابھی آپ کے کیا فیوچر پلانز ہیں, آپ نے کیا سوچا ہوا ہے؟ بس پھر جو ہے دیکھا جائے تو اب فری لانسنگ میں بھی ایک چیز ہے جو مارکیٹ میں ہے کہ یہ نئی ہوائی روزی ہے, نہیں کرنا ہوائی روزی اب بند ہو جائے گی. مجھے اپنی ٹائم پہ کافی لوگ تنگ کرتے تھے, چھوڑ دو کہیں اور موو آن کر جو یہ ہوائی روزی بند ہو جائے گی. تو 2 سال میں نے وہ آن لائن ٹیچنگ کی, گھر بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ اکیلے 24/7 ورکنگ کرتا تھا, 2 گھنٹے بھی کبھی سو جاتا تھا. تو وہ اتنا زیادہ میرا کام بڑھ گیا کہ مجھے ٹیم بنانی پڑ گئی. میرے پاس واٹس ایپ پہ ٹیم تھے, اسلام آباد کے, لاہور کے, کراچی کے. میرے پاس میں نے ٹیوٹر ہائر کر لیے تھے جو میرے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے تھے. مطلب میں نے اپنا آن لائن ادارہ کھول لیا تھا اس ٹائم پہ. کیا بات ہے, یہ چیز ہو گئی تھی. تو میرا یہ کام تھا کہ میں نے اسٹوڈنٹ ہائر کرنے ہیں, ان سے فیسز لینی ہے, اپنے ٹیچرس کو دے دینا ہے, اور بیچ میں بیٹھ کے بس سکون سے ٹیک اینڈ کیئر کرتا تھا. اب میں ہو گیا تھا فری اپنے کام سے, مجھے اتنا کام نہیں کرنا پڑ رہا تھا. 2021 میں نا مجھے Amazon کا پتا چلا. تب Amazon کی بہت ہائپ کریٹ ہوئی تھی, لوگ کافی کافی لوگوں کے Amazon کی طرف. ہاں جی, میری اب آن لائن والی چیز آٹومیٹ ہو چکی تھی, کام چل رہا تھا اس کا, مجھے اس پہ ایسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تو میں نے جو ہے Amazon کی ٹریننگ سٹارٹ کر دی. ودن 1 or 2 months میں مجھے جو ہے اس کی ٹریننگ آ گئی, اور 2 months بعد میں نے چھوٹا سا اپنا آفس کھولا جس میں ایک PC تھا, میرے ساتھ ایک پارٹنر ہوتا تھا میرا, اور جو ہے ہم دونوں بیٹھ کے اکیلے کام کرتے تھے. تو ایک کلائنٹ ہائر ہوا, 2 کلائنٹ ہائر ہوا, تیسرے کلائنٹ پہ ہم نے ایک امپلائی ہائر کیا اور ایک PC اس کو رکھ دیا.
वो गेन होता होता आफ्टर 2 मंथ्स मुझे वो जगह भी छोटी पड़ गई, मुझे वो एम्प्लॉइज भी कम पड़ गए और वो पीसी भी कम पड़ गए। हमने फिर एक और जगह मूव कर लिया, वहां पे हमने उस चीज को गेन किया। मतलब कि अमेज़न में मैं ये बताना चाहता हूँ कि एंटर होते ही मेरी इनकम मल्टीप्लाई बाय 3 हो गई। सही। और वो काम इतना गेन हो गया और उस चीज को मैं लेके काफी मैंने बूस्ट किया अपनी लाइफ में, बहुत मेरा चेंज आ गया। 2021 में मेरी ट्रेनिंग थी, 22 में मैंने एक एजेंसी क्रिएट की, क्रिएटिंग कॉमर्स एजेंसी नाम है, और मेरे अंडर 15 एम्प्लॉइज हैं जो काम करते हैं मेरे पास। यूएसए, बेसिकली यूएसए एंड यूके, हम लोग इस कंट्री में काम करते हैं। सही। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, इसके थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए कि क्या जरूरी है, एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, आपकी स्किल्स कितनी मैटर करती हैं, इस हवाले से हम जानेंगे। बेसिकली अब जैसे रिसेंटली आपको पता चला होगा कि फ्रॉड हुए हैं काफी पाकिस्तान में। अभी हम ब्रेक में भी वैसे यही बात कर रहे थे कि काफी अमेज़न के हवाले से ये रहा कि जी पाकिस्तानियों ने बड़े फ्रॉड्स किए, जिसकी वजह से जो है अमेज़न अब यहाँ से क्लोज हो रहा है, यहाँ पर अब वो काम नहीं करेगा, तो इस हवाले से भी तो उसमें ये था कि जब ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी पाकिस्तान में हुई तो उसके बाद ना काफ़ी लोगों ने अपने इदारे जो बैठे फ्रॉड करे थे, मैं तो ये कहूँगा किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, एकदम से ना आपने भी नोट किया होगा, एकदम से अमेज़न कितनी हाइप क्रिएट हुई, हर जगह पोस्टर आपको नजर आएंगी, आइए हमसे काम सीखे और घर बैठ के लाखों कमाएं। बिल्कुल ऐसे भाई, इतना इजी आपने ये बहुत था आपके सोशल मीडिया पे, आपके टीवी कमर्शियल्स पे, आपके जगह जगह पोस्टर्स। फ्रॉड होने के बाद ये चीज शुरू हो गई। भाई इतना ही है तो आप खुद कमा लो। अब हम बैठे ना, मैं एज अ एजेंसी ओनर मैं ये बात करूंगा कि मेरे पास टाइम नहीं है किसी को सिखाने का। हम खुद ही इतना मसरूफ है अपने काम में कि हमारे पास टाइम ही नहीं है किसी को सिखाने का, ना हम किसी को ऑफर करते। तो इन लोगों ने ना एक हाइप क्रिएट कर दी, पोस्टर्स लगा दिया, और इन लोगों ने अमेज़न का पहले बेड़ा गर्क था और भी बेड़ा गर्क कर दिया। पर इतनी इजी ये फील्ड नहीं है। ट्रेनिंग के हवाले से मैं ये गाइड करूंगा अपनी जनरेशन को कि आप सबसे बेहतर ये है कि किसी एजेंसी को देखें जहां पे ऑलरेडी वर्किंग हो रही है अमेज़न की। आप उस एजेंसी में जाके उस एजेंसी में एज अ एम्प्लॉय रह के ट्रेनिंग लें। एटलीस्ट आपको 1 ईयर इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए उस पर, बिकॉज जब आप उन ग्रुप में बैठ के काम करेंगे ना, ऑनलाइन एट इटसेल्फ वो कुछ लोगों को सूट करते हैं, बिकॉज आईक्यू लेवल सबका एक जैसा नहीं होता। किसी को ऑनलाइन लेक्चर्स भी सूट कर जाते हैं, किसी को नहीं करते। बट आई रिकमेंड कि आपको एक एजेंसी में जाना चाहिए और उसको एज ए एम्प्लॉय या तो आप पे करके सीख लें या एज ए एम्प्लॉय रह के सीख लें। 1 ईयर आपको लगेगा, आप अमेज़न की अच्छी खासी नो हाउ ले लेंगे। पे करके सीखेंगे तो एजेंसी वाले आपको बहुत जल्दी सिखा देंगे विद इन 3 to 4 मंथ्स। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप इन्वेस्टमेंट करते अपना अकाउंट बना के अपनी इनकम करें। अब अगर आप डिग्री वगैरह लेके सब कुछ जॉब भी करते हैं तो पाकिस्तान के जैसे हालात हैं जॉब के, मैक्सिमम कितना 50 to 60,000 कोई अर्न कर रहा वो कह जी बहुत है। बट आप अगर इस तरीके में आके थोड़ा सा दिल मजबूत करके इस फील्ड में आके आप काम करते हैं तो आई वाज लाइक दिन में आप सिर्फ 3 से 4 घंटे काम करेंगे और लाखों में अर्निंग करेंगे। तो ये बेसिकली अमेज़न है, और मैं यही कहूँगा कि हर कोई इस फील्ड में आए, क्योंकि अब देखिए जैसे रेट जा रहे हैं, डॉलर आजकल 275 चल रहा है, 220 से 275 पे जो इसका बूस्ट है। अब मैं इट्सल्फ अपनी बात करूं, हम फ्रीलांसर जो हैं पाकिस्तानी लोग तो हमारे घबरा गए हैं, लेकिन हम लोग अपनी बात करें तो हमारी इनकम 20% बूस्ट कर गई है इसमें। अब बेशक इसमें आपका पेट्रोल महंगा हो, जो कि मैं नहीं करूंगा कि ये होना चाहिए, यह है बहुत बुरी चीज़ कि हमारे पाकिस्तान में महंगाई भी इट्सल्फ बहुत ज़्यादा हो रही है। बट देखा जाए तो हमें इसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर पेट्रोल बढ़ रहा है तो हमारे डॉलर्स के रेट भी बढ़ रहे हैं, तो हमें वो चीज़ कंपेंसेट कर जाती है। अच्छा, जिस तरह इसमें स्किल्स की जरूरत है तो क्या स्किल्स होनी चाहिए कि आप ट्रेनिंग में, इस हवाले से भी बताएं ना। आप देखिए, आप मैट्रिक के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप इंटरमीडिएट के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्किल ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो है ना इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमें कस्टमर, क्योंकि हमारी क्लाइंट के साथ डिस्कस होती है, कस्टमर जिनको हम चीज़ें सेल करते हैं उनके साथ डिस्कस होती है, तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। आफ्टर देन फिर आप एजेंसी में जाके काम करेंगे तो वो बताएंगे आपको कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से होती है, कि आप कौन सा प्रोडक्ट हंट करके बेचेंगे यही बिकेगा। तो ये मार्केटिंग बेसिकली हम करते हैं। तो ये बेसिकली होती मार्केटिंग हम ऑनलाइन बैठ के करते हैं। ये एजेंसी वाले आपको बताएंगे कि किस प्रोडक्ट की हंटिंग करनी है, ये ज्यादा ट्रेंडिंग पे है यही बिकेगा। उसकी फिर लिस्टिंग कैसे करनी है, एडवर्टाइज कैसे करना है उसको अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाना है, और उसको सेल किस तरह से करना है। सेल करके अमेज़न से उसके घर तक पहुंचाने तक का सफर आपको कस्टमर के साथ रहना पड़ता है, उसको गाइड कर रहना, हाँ भी अब ट्रैक आपका यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। जब उसको रिसीव हो जाए फिर हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें रिव्यूज दे दें, तो वो हमें रिव्यू देता है, जिससे हमारी प्रोफाइल अच्छी होती है, हमारे पास मजीद कस्टमर आते हैं। ये ऐसे करते करते
اگر آپ سٹارٹ کریں گے اپنا اکاؤنٹ تو یہ آپ کو انکم دیں گا 30,000 to 40,000 جو کہ آپ کو پورا دن محنت کرنے میں پاکستان کی جاب میں پورا دن محنت کرنے پہ ملتی ہے. آپ کو یہاں سٹارٹ میں 30,000-40,000 ایزیلی اگر آپ کا اپنا کام ہوگا تو آنے لگ جائے گی. یا ایسا ایسا بوسٹ کرتے کرتے اٹ ول بی 1 lakh 5 lakh 10 lakh اینڈ 20 lakh ایز ویل پر منتھ انکم آپ کر سکتے ہیں. مطلب اچھی خاصی انکم ہے اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کر کے اور چیزوں کو. اچھا, اور اس کے لیے جو ہے وہ کمیونیکیشن اسکل آپ کی جو ہے وہ بہت اچھی ہونی ضروری ہے یا بس ٹھیک ہے ایوریج چل جاتا ہے؟ نہیں, انگلش اسکل اور کمیونیکیشن اسکل آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے اس میں, بیکاز ہم ایک کلائنٹ کے ساتھ اگر میں اپنی بات کروں تو ہم ایجنسی رن کر رہے ہیں. اب اوبیسلی ہم سارا پیسہ تو اپنا انویسٹ کر نہیں سکتے, ڈالرز میں دینا ہوتا ہے, ڈالر سے آتا تو ہے. تو ہم جو کرتے ہیں ہم کلائنٹ ہائر کرتے ہیں, یو ایس اے یو کے کلائنٹ ہائر کر کے ان کو بولتے ہیں آپ انویسٹمنٹ کرو, ہم کام کریں گے پروفٹ شیئرنگ ریشو پہ. ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ ہمارا کلائنٹ کرتا ہے, ہم یہاں پہ ورکنگ کرتے ہیں. پروفٹ شیئرنگ ریشو وڈ بی 50-50 اور 40-60 وہ کلائنٹ کے ساتھ ہماری ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اب کلائنٹ کو سمجھانا بتانا کہ کس طریقے سے ہم کام کریں گے کیا ہوگا. اوبیسلی انگلش میں ہمیں زوم کال کرنی پڑتی ہے ان کے ساتھ اور ان کے سامنے بیٹھ کے انگلش میں ٹاک کرنی پڑتی ہے, ان کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے. تو آئی واز لائک کہ کمیونیکیشن اسکل آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے اس میں. صحیح. اچھا, مزید بھی آپ سے جانتے ہیں اس حوالے سے. ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ہے, انہوں نے کیا ہے, فیض اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا, تھوڑا سا آپ سے اس حوالے سے, ایک تو آپ کی جرنی بھی جانیں گے, وکالت کے ساتھ کیسے منسلک ہوئے؟ میں جی وکالت میں پری پلان آیا ہوں. ایک ایم ہوتا ہے, جس طرح کسی اسٹوڈنٹ کا, کسی بچے کا ایک ایم ہوتا ہے بھی اس نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, سائنٹسٹ بننا ہے یا وکیل بننا ہے. تو میں پراپر ایک ایم کے تحت اس میں آیا ہوں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو شوق تھا کہ آپ نے؟ جی شروع سے ہی. ٹھیک. مزید بھی جانتے ہیں, کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی, خالد ہیں ہمارے ساتھ کشمور سے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, میں آپ کو ایک جو سرکلہ بتا ہوا ہے اس کی فزیکل کلاسز وغیرہ لیتے ہیں یا دیتے ہیں نہیں کسی کو؟ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں طلحہ, کلاسز کا پوچھ رہے ہیں؟ جی, کلاسز کا پوچھ رہے ہیں کہ کلاسز کہیں آپ دے رہے ہیں؟ نہیں, ہم ایز اٹ از کلاسز تو کہیں نہیں دے رہے, ہم صرف اپنا ہی کام کرتے ہیں. میں نے جیسے آپ سے بتایا تھا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کلاسز دینے کا. ہاں, ہم کلاسز فزیکلی دے رہے ہیں, آپ ہمارے ایجنسی آ کے نا ہم سے کلاسز لے سکتے ہیں, بٹ آن لائن ہمارے ایز اٹ از ابھی کوئی لیکچرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. اچھا جی, وکالت کے حوالے سے جس طرح آج کل ایک بڑا جو ہے ایشو آپ کا چل رہا ہے جعلی ڈگریوں کے حوالے سے, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جعلی ڈگریوں کا تدارک اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو پنجاب بار کونسل ہے, ایک ادارہ ہمارا ہے وکلاء کا, اس کو چاہیے کہ وہ ہم جو جتنے بھی وکلاء ہیں ان کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. لائسنس ہائی کورٹ کا یا لوور کورٹ کا وہ ایشو کرتے ہیں, تو اس میں وہ سارے ڈاکومنٹس جو لائسنس کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے, کوئی بھی وکیل اپلائی کرتا ہے تو وہ سارے ڈاکومنٹس ان سے وہ کلیکٹ کرتے ہیں, مانگتے ہیں. تو اب وہ ویریفائی کروا سکتے ہیں یہ ان کے جو ڈگریز ہیں, میٹرک سے لے کے وہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور کسی بھی یونیورسٹی, جو بھی اینی یونیورسٹی ہے کوئی بھی ہے جہاں سے انہوں نے گریجویشن کیا ہے یا لا گریجویشن کیا ہے, تو وہاں سے اس کی ویریفیکیشن کروائیں. جو ویریفائی ہو جائیں وہ تو ٹھیک ہے وکلاء ہیں, جو نہیں ہے ویریفیکیشن جن کی نہیں ہوتی ان کو ریموو کیا جائے تاکہ وہ اس کے اوپر ابھی جو ہے وہ ایکشن لیا جا رہا ہے. ہاں, اس پہ وہ ایکشن لیتے ہیں, کبھی پھر سٹاپ ہو جاتا ہے. یہ پتہ نہیں اس کے کیا ایشوز ہیں, یہ سمجھ نہیں آتی. پنجاب بار کونسل والے ہی بتا سکتے ہیں. جی, کیونکہ اس حوالے سے اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بھی بات کریں تو اسٹوڈنٹس کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ابھی جو ہمیں ریسنٹلی ہم یہ بھی دیکھا کہ BZU کے حوالے سے جو ہے یہ سٹوری بھی آئی کہ جو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پیپرز دیے اور اس کے بعد ان کو ڈگری کے حوالے سے کچھ بھی ان کا وہ رجسٹریشن ان کی ہو ہی نہیں سکی تھی. وہ ڈگریز میں میرے خیال میں کوئی ٹائم ہوتا ہے ان کا, کوئی ایک ٹائم کے مطابق وہ آ جاتی ہے ڈگری, تو رجسٹریشن تو اس پہ ہو جاتی ہے جو رزلٹ کارڈ ہوتا ہے. اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد ڈگری بھی ان کا ایک پروسیس ہوتا ہے BZU کا یا کسی بھی پنجاب یونیورسٹی کا. اس کے بعد وہ ڈگریز آ جاتی ہیں, وہ پھر انہیں مینڈیٹری ہے وہ جمع کروانا. ابھی آپ کے الیکشنز ہوئے تو تھوڑے الیکشنز کے حوالے سے جانیں گے, کس طرح کے الیکشنز رہے آپ کے؟ الیکشن ہمارے ہمیشہ جو بار کونسلز کے ہیں وہ جمہوری ہوتے ہیں, پراپر ہوتے ہیں. ان میں کسی قسم کا کوئی جس طرح ہوتا ہے کوئی
کرپشن یا جس میں کوئی غیر جمہوری کوئی اس میں رویہ نہیں ہوتا. وہ بڑے بہترین ہوئے ہیں, بڑے اچھے کنڈکٹ ہوئے ہیں. جو بھی دور آئے, چاہے وہ ماشاء اللہ کا ہو یا کوئی جمہوری دور ہو, وکلاء کے الیکشن ہمیشہ ایک اچھے جمہوری پولیٹیکل پروسیس سے ہوتے ہیں. صحیح, جی ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں وکلاء کے اس ٹائم کیا کیا مسائل ہیں؟ وکلاء کے مسائل, جونیئرز جو وکلاء آتے ہیں ان کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں. ان کو کوئی اس فیلڈ میں اب ویژن نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے جو ادھر جنوبی پنجاب کی بات کروں گا, یہاں پہ کوئی پراپر نئے وکلاء کے لیے ٹریننگ نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے. جو چیمبر, جس چیمبر میں وہ جاتے ہیں وہاں پہ ان کو پراپر ٹرین نہیں کیا جاتا. صحیح. اور جو جونیئرز ہیں, جو نئے آنے والے وکلاء ہیں, وہ پراپر کسی چیمبر میں, جو پریکٹسنگ لائر ہیں ان کے چیمبر میں جاتے نہیں ہیں, وہ سیاسی چیمبروں میں چلے جاتے ہیں. تو پھر ان کی وہ سیاسی گرومنگ تو ہوتی ہے لیکن پروفیشنلی نہیں ہوتی. صحیح. اس وجہ سے وہ تیار نہیں ہو سکتے ایک اچھی پروفیشن میں ایک کنڈکٹ کرنے کے لیے. وہ تو یہ اس طرح کا اگر وہ ان کو پراپر ٹرین کیا جائے اور پراپر پروفیشنل چیمبرز میں وہ جائیں تو پھر جا کے وہ جو ہے انجینئرز ایک اچھے آگے معاشرے کے لیے سوٹفل ایک لائر بن سکتے ہیں. اچھا, یہ تو ایسے ہمیشہ رہا ہے, چاہے ٹریننگ کی نہ, چاہے ٹیچنگ کے ساتھ ہوں, چاہے آپ کا ڈاکٹر جو بھی پیشہ ہے اس کے لیے ہمیشہ ٹریننگ انسان کو کرتے رہنا چاہیے اگر آپ نے ایک اچھا لائر بھی بننا ہے. بالکل, ٹریننگ اس کے لیے بڑی خاصی ٹیکنیکس بھی چاہیے ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے, آپ نے کوئی کیس بھی لڑنا ہے, اس میں جیتنا تو ویسے ہر لائر کا وہ ہوتی ہے نا وش کہ ہم نے اس کیس کو جیتنا ہی جیتنا ہے. جیتنا نہیں ہوتا, آپ ایک اچھے طریقے سے اپنے کیس کو پریپیئر کریں, اس کو آگے پریزنٹ کریں کورٹ میں جا کے. یہ لائر کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے. اگر وہ اچھے طریقے سے تیار ہی نہیں کرتا, اس کو تیار کرنا آتا ہی نہیں ہے, آگے پریزنٹ ہی نہیں کر سکتا, تو پھر تو وہ لائر نہ ہوا. تو اس میں ایک لائر کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے پریزنٹ کرے, اپنا کیس تیار کرے, پھر جا کے اس کی یہ نہیں ہوتا کہ وہ جیت یا ہار اس سے کا کوئی. آپ کس طرح کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں؟ میں کرمنلز کو کرتا ہوں جی, جو کرائم سے متعلق جو کیسز ہوتے ہیں ان کو میں ڈیل. اچھا, کرائم کی بات کریں تو ہم تو آج کل دیکھ رہے ہیں کرائم کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں قتل و غارت کے حوالے سے ہمارے بہت سارے کیسز آ رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اس میں ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو اپنا انویسٹیگیشن کرتے ہیں, پولیس, وہ اگر صحیح پراپر طریقے سے اس میں انویسٹیگیشن کرے ایمانداری سے, تو اس میں جو ملزم ہو جس نے جرم کیا ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کے میں ایک فائل میں ان کی ایویڈنس کلیکٹ کرے اور اس کو ایک پریپیئر کر کے ایک کورٹ میں جمع کرائے چالان, تو پھر تو یہ کرائم کم ہو جائے گا. تو اگر اس میں وہ لکوناز ہیں, ہمارے بہت سارے اس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے پولیس رولز میں, اور ساری بہت سارے معاملات ہیں, مسائل ہیں جو اسمبلیز تک یہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ پرانے کہتے ہیں کہ رویے ہمارے ایسے ہیں آج تک ہم اس کی روک تھام کے لیے کوئی مکمل طور پہ کچھ کر نہیں کر سکے. اچھا, قانون کیا کہتا ہے؟ قانون جو ہے, قانون تو بنا ہوا ہے جی, یہ ہمارے پرانے لاز ہیں وہ جو ابھی تک چل رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی نئے قانون میں اس میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے؟ وہ ہمارے جو تبدیلی آنی چاہیے. ہاں جی, وہ جو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں ایم پی ایم این ایز, وہ اس میں لیجسلیشن کرتے ہیں. اس میں امینڈمنٹ وہی پارلیمنٹ کرتی ہے, پارلیمنٹ لیجسلیشن کرتی ہے, پھر قانون بنتا ہے, پھر جا کے امپلیمنٹ ہوتا ہے یہاں پہ آ کے. وہ نہیں ہے اس میں, اپنا قانون بنا دی جاتے ہیں, آئین بھی بنا دی جاتے ہیں, لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا ہمیشہ اپنے شعبے. ٹھیک ہے جی, مزید بھی اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, جس طرح آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ لوگ جو ہے یوٹیوب چینل جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ لوگوں کا فوکس ہو گیا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں فیس بک پہ بھی اب لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ذرا اب دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس کے لیے, کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں, کیا کرنا چاہیے اگر لوگوں کا دھیان اس طرف جانا, اور اگر کوئی فرسٹ ٹائم یوٹیوب چینل بنا رہا ہے یا اس میں جانا چاہتا ہے تو وہ کیا, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, آج کل نا ریلز کی بہت ہائپ کریٹ ہوئی ہے. یوٹیوب پہ ایک اپڈیٹ آئی ہے ریلز کی, ایسے فیس بک پہ بھی اپڈیٹ آئی ہے ریلز کی.
یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ایزی ہے. ایسا اگر آپ یوٹیوب چینل بنا کے جیسے اپنی ویڈیوز پروموٹ کرتے ہیں, جیسے ہمارے پاکستانی کافی یوٹیوبر ہیں جو اپنی بلاگنگ کرتے ہیں, یہ سب چیزیں کرتے ہیں, بٹ ہمارے چند ایک ایسے بھی نوجوان ہیں جو ریلز بنا کے اس سے کافی ارننگ کر رہے ہیں. تو میں اوبیسلی کہوں گا کہ آپ کو فیس بک والی سائٹ پہ بھی آنا چاہیے, آپ فیس بک پہ بھی اپنا کنٹینٹ بنائیں, بٹ ریلز کا یہ مطلب ہے کہ کنٹینٹ آپ کا یونیک ہونا چاہیے, آپ کا اپنا کنٹینٹ ہونا چاہیے. اس میں آپ گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں, ویڈیو کوئی شوٹ وغیرہ کر کے ڈال سکتے ہیں, اپنی ویڈیو کو ڈال سکتے ہیں, کوئی اچھی باتیں آپ خود سے اسپیک کر کے جیسے کوئی شعر و شاعری کر کے آپ ڈال دیتے ہیں تو وہ ریلز پہ کافی چلتی ہے. تو یوٹیوب پہ تو آج کل بلاگنگ کے بعد یا یوٹیوب چینل کے بعد ریلز کا بہت آج کل ہائپ کریٹ ہوئی ہے. تو اس کی بھی سیم ایز اٹ از کلاسز ہیں, بڑی ایجنسیز ہیں جو آپ کو ٹرین کر رہی ہیں کس طرح سے آپ یوٹیوب چینل بنائیں گے, ریلز کس طرح سے آپ اپلوڈ کریں گے, وہاں سے ارننگ کس طرح سے ہوگی. فیس بک بھی ایز اٹ از ریلز کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک واچ کا آپشن آ رہا ہوتا ہے فیس بک پہ, جہاں پہ آپ جیسے فری ٹائم پہ بندہ بیٹھا ہو واچ پہ جا کے نا کوئی کلپ دیکھ لیتا ہے, کوئی موویز دیکھ لیتا ہے, اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں. آپ تو اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں, بٹ بیک اینڈ پہ جو اس کو اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے نا وہ کما رہا ہوتا ہے بیسیکلی آپ کے واچ کرنے سے. اب وہ 2 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ اگر بہت اچھی ویڈیو اپلوڈ کرے گا اور ہم اس کو تھرو آؤٹ 2 منٹس دیکھیں گے, اس کو ہیوی پیمنٹ ملتی ہوتی ہے. صحیح. اب اس سے ہمارا تو ٹائم پاس ہو جاتا ہے بیکاز ہم ٹائم پاس کرتے ہیں, بٹ ہم تو ایک جسٹ اچھا یار ٹائم نہیں گزرا, ٹائم پاس کرنا ہے تو اچھا اس میں چلے گئے, اپنی ویڈیوز کافی ساری آئی ہوتی ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس پہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا اس پہ بات کرتے ہیں کہ کانٹینٹ کتنا ضروری ہے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, ہیلتھ ٹپ. اچھا جی, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں امرود پر. آپ کو پتا ہے کہ ہر پھل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی غذائیت رکھی ہے اور اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں جس سے آپ کی صحت جو ہے وہ بہت اچھی رہ سکتی ہے. اور کہتے ہیں انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اگر ہم سبزیوں پھلوں کی بات کریں تو ہر پھلوں میں اور سبزیوں میں جو ہے غذائیت ہے, اس میں بہت سارے منرلز ہیں, وائٹامنز ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اگر ہم بات کریں امرود کے حوالے سے تو اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے. اس میں وائٹامن سی جو ہے وہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے, اینٹی آکسیڈنٹ ہے اس میں, اور یہ کس طرح آپ کے باڈی کو جو ہے وہ فائدہ دے سکتا ہے اس حوالے سے بات کریں تو ایک تو آپ کے اسٹمک کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے, آپ کے اسٹمک کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے, آپ کے ساتھ ساتھ اسکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے, آپ کے دانتوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. جس میں اس طرح بہت سارے لوگوں کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں فائبر جو ہے وہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے کہ اس کے لیے بے تحاشا مفید ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاضمے کے لیے بھی جو یہ بہت سارے آج کل لوگوں کو مسئلہ ہے, جس طرح ہم فاسٹ فوڈ کی طرف جا رہے ہیں, لوگ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں, بچے ہمارے جو ہے وہ پھلوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ اکثر ہمارے گھر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پھل پڑے ہوتے ہیں لیکن بچے جو ہیں وہ بالکل بھی پھلوں کی طرف نہیں جاتے. اگر آپ ان کو چاکلیٹس دے دیں, آپ ان کو فاسٹ فوڈ کی طرف دے دیں, آپ ان کو چپس بنا کر دے دیں تو یہ چیزیں وہ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں. لیکن اگر آپ وہی چیزیں اگر مختلف طریقوں سے گھروں میں جو اسپیشلی مائیں ہیں اگر وہ بہتر طریقے سے اپنے بچوں کو فروٹس کی طرف لے کر آئیں تو ان کی صحت کے لیے بہت زیادہ اچھے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے اگر ہم بات کریں جس طرح آج کل لوگ جو ہے فون کا استعمال کیونکہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے, لیپ ٹاپ کا استعمال بہت زیادہ ہے, جس طرح طلحہ بھی جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں ہر وقت لیپ ٹاپ کے حوالے سے, تو ان کے لیے جو بہت بینائی کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے, امرود کھانا چاہیے. اور موسم کے ساتھ ساتھ جو پھل ہوتے ہیں نا وہ آپ کو زیادہ فائدہ دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری خواتین کو جو ہے پریگننسی کے حوالے سے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو امرود ان میں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. اور اگر ہم بات کریں اسکن کے حوالے سے آ جاتے ہیں کہ اسکن میں یہ کس طرح آپ کو فائدہ دے سکتا ہے, تو آج کل جو ہے ہماری اسکن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے, اسپیشلی یہ بندے چھائیاں جھریاں پڑنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں, مطلب ایج سے پہلے ہی بہت بڑے لگنے لگ جاتے ہیں. ان خواتین کے لیے امرود جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. بہت سارے لوگ جو ہے امرود کا جوس بھی بنا کر پیتے ہیں, بہت ساری, کیونکہ اب جس طرح جدت آتی جا رہی ہے نا اسی طرح کھانوں میں بھی آتی جا رہی ہے. تو امرود جو ہے وہ لوگ آپ اس کو گھر میں فروٹ چاٹ کے ساتھ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سلاد میں بھی امرود جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, وہ کھا سکتے ہیں آپ, کاٹ کر بھی کھایا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دانتوں کے لیے بہت اچھا ہے, جس طرح دانتوں کے بہت سارے مسائل رہتے ہیں, دانتوں میں پین رہتا ہے, تو اس کے لیے امرود جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. چلیے ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے بھی جانتے ہیں, ویسے امرود پسند ہو؟ بالکل بہت زیادہ, یا
نہیں فروٹس لائک کرتا ہوں. فروٹس میں انار میرا بہت فیوریٹ ہے. مطلب میں ابھی پچھلے دنوں بیمار رہ گیا تھا, انار کی وجہ سے ہی بیمار ہوا تھا, میں بیماری میں ہی انار کھاتا رہ گیا تھا. انار سے کیسے بیمار ہو گئے؟ بس وہ رات کا ٹھنڈ بہت زیادہ تھی, رات میں 11 بجے کھا لیے تھے میں نے, تو وہ تھوڑی فروٹس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. ہاں جی. تو رات سونے سے پہلے میں نے کھا لیا تو فوراً سے سو گیا, اٹھا تو فلو وغیرہ اور کافی مسئلہ رہ گیا تھا اس میں. آپ کو بھی پسند ہے امرود؟ جی بالکل پسند ہے, بہت نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, بہت اچھا فروٹ ہے یہاں کا. اور ہمارے انوائرمنٹ جو ہے یہاں کا خشک ڈرائی انوائرمنٹ ہے یہاں ساؤتھ پنجاب کا, اس کے لیے لوگوں کو یہ کھانا چاہیے, استعمال کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی صحت کے لیے بہت سارے فائدے ہیں نا. وہ پھر آ جاتا ہے مہنگائی بھی بہت ہے, لیکن کیا کریں, مہنگائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں کھانا بھی تو ضروری ہے. اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے کانٹینٹ کے حوالے سے, واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. کانٹینٹ ہمارا چل رہا تھا کہ آج کل لوگ بغیر کانٹینٹ کی بہت ساری چیزیں اپلوڈ کر دیتے ہیں. کیا کانٹینٹ ضروری ہے؟ جی کس طرح کا کانٹینٹ ہونا چاہیے؟ کانٹینٹ رہنا تو بہت ضروری ہے, اور یونیک کانٹینٹ بہت ضروری ہے. اب ہماری پاکستانی قوم دیکھتی ہے, لکلی کچھ ہوتا ہے کہ کسی کی کاپی پیسٹ کر کے آپ چل جاتے ہو تو وہ ورک کر جاتی ہے, آپ انکم کرنے لگ جاتے ہو. ایک بندہ اپنا کانٹینٹ بنا رہا ہے, آپ اس کو کاپی کر کے اپنا کانٹینٹ تھوڑا سا چینج کر کے آپ بنا لو, لیکن وہ ہٹ ہو جاتا ہے. تو ہماری پاکستانی کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ سے یہ چیز نکلی ہے, ساری اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. میک اپ پہ لگا, لڑکیوں نے بہت زیادہ بلاگنگ اس پہ ولاگنگ ہونے لگ گئی, تو اسی پہ یہ چیز وہ ساری چلتی ہے. ابھی تک خیر جو وہ چل بھی رہی ہے, ہم انسٹاگرام پہ جائیں تو یہ چیزیں زیادہ آپ کو دیکھنے میں آتی ہیں. بالکل. تو خود اپنی چیز کوئی کریٹ نہیں کرتا. لوگوں کو ہم دیکھیں اچھی بات ہے, بٹ اس کو دیکھ کے یہ سوچو کہ ہم خود اس سے بہتر کیا کر سکتے ہیں. وہ جو بہتری والی سائڈ پہ جاتا ہے وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو گھر بیٹھا جو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن راتوں رات میں وہ کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے اسی چیز پہ. اچھا, کچھ لوگ تو ایسے کچھ کرتے بھی نہیں ہیں, اور کوئی آپ کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو آپ کے لاکھوں میں آپ کے جو ہے وہ فالوورز ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہے, بس سوشل میڈیا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, اور یہ لکلی بھی چلتا ہے, آپ کے کنٹینٹ پہ بھی چلے گا, آپ جتنا ہارڈ ورک کریں گے اس پہ بھی چلے گا. آن لائن فیلڈ اوبیسلی پھر ڈالرز میں آپ کو پے آؤٹ آتا ہے, تو وہ تو ایک الگ ہی چیز ہے اس میں. تو کنٹینٹ اپنا یونیک رکھنا بہت ضروری ہے ہر چیز میں. اب کاپی پیسٹ کریں کسی کی, ہمیں ایک آئیڈیا مل جاتا ہے, بٹ آئی واز لائک کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے پریزنٹ کر کے, اس سے بھی بہتر کر کے اپنا یونیک کنٹینٹ بنا کے نا آپ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں, کیونکہ عوام ایک یونیک چیز چاہتی ہے. عوام جتنا زیادہ آپ کو لائک کرے گی, وہ اتنا زیادہ آپ کو فالو کرے گی, آپ کو دیکھے گی, اور عوام کا آپ کو دیکھنا ہی آپ کے پیسے بنانا ہے. اچھا, کچھ ٹیکنیک جو ہمارے ویورز کے ساتھ تم شیئر کرنا چاہو کہ جو ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں, بہت سارے بچیاں اور بچے دیکھ رہے ہوں گے, ان کو کیا ٹیکنیکس بتانا چاہو گے؟ بیسیکلی میں تو امیزون ایکسپرٹ ہوں, اور آن لائن ٹیچنگ میں نے کی ہوئی ہے. فائور ایکسپرٹ بیسیکلی میں ہوں, تو میں اس چیز پہ تو یہ کروں گا کہ آپ سیکنڈ ایئر کرنے کے بعد نا اسٹڈی کا جو پاکستان میں حال چل رہا ہے, تو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اسٹڈی پہ ہی ریلائی کریں صرف کہ ہم نے سیکنڈ ایئر کے بعد جو ڈگری لینی ہے اس پہ ہی ہمیں جاب ملے گی, اس پہ ہی ہم نے کچھ کرنا ہے. اب سیکنڈ ایئر کے بعد اسٹڈی تو کنٹینیو کرے, یہ ضروری ہے, بٹ آپ کو یہ ایکسپرٹیز دیکھیں. ہر کسی کا اپنا شوق ہوتا ہے, کسی کو ویڈیو ایڈیٹنگ کا شوق ہوگا, کسی کو فوٹو ایڈیٹنگ کا شوق ہوتا ہے, کسی کو ٹک ٹاک بنانے کا شوق ہوتا ہے, کوئی جو ہے زیادہ ٹیکنیکل سائڈ سے دیکھے تو امیزون والی سائڈ بھی کوئی شوق رکھتا ہے. آپ ہمت کریں, آپ ایٹ لیسٹ ٹرائی ضرور کریں اس کو. سیکنڈ ایئر کے بعد یونیورسٹی کی جو پڑھائی ہوتی ہے, آپ اس پڑھائی کے ساتھ دن کے 2-3 گھنٹے نکال سکتے ہیں, تو اس 2-3 گھنٹے کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کو یوٹیلائز کریں کسی بھی اپنی ایسی ایکسپرٹیز میں جہاں پہ آپ اچھا آگے پرفارم کر سکتے ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ امیزون ہی شروع کر دیں, نہ میں یہ کہوں گا کہ آپ آن لائن ٹیچنگ شروع کر دیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ میں مینلی آپ کس چیز کو زیادہ فوکس دیتے ہیں, آپ کون سی چیز بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں, آپ اس کو لیں. اس بیس پہ کوئی اپنا مینٹور ڈھونڈیں. آپ کے ارد گرد کوئی تو ایسا ہوگا جو اس پہ آلریڈی ورکنگ کر کے انکم جنریٹ کر رہا ہو, اس کو پکڑ کے اس سے پوچھیں کہ ہاں بھائی آپ کس طرح سے سٹارٹ لیا تھا, اس سے آپ گائیڈ لائن لے کے سٹارٹ کر دیں. دیکھیں یونیورسٹی کی لائف جو ہے آپ محنت کریں, اگر وہ محنت کچھ نہیں بھی دے جاتا تو ہمارے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے, آپ کچھ اور کر سکتے ہیں. یونیورسٹی کے 4 سال کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ یہ اسٹیپ لیں گے تو آپ وہ 4 سال ویسٹ کر کے آئے ہوئے ہیں. اگر آپ اس 4 سال میں
مینلی ہوتا ہے نا کہ اسٹوڈنٹ ہیں, اب جیسے میں اپنی بات کروں, میں سی اے کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے کمپلیٹ تھوڑی کیا ہے, میں بیچ میں نے چھوڑ دیا تھا, میرے چند ایک پیپر کلیئر ہوئے تھے, اس کے بعد مجھے لگا کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, میرا ٹیچنگ اچھی, پھر آن لائن فیلڈ اچھی چل پڑی تھی, میں اچھا انکم کرنے لگ گیا تھا. مطلب کہ سی اے پہ اگر میں دیکھیں تو مجھے کہا گیا تھا کہ 2 to 3 lakhs a month ایک سی اے بوائے انکم جنریٹ کر لیتا ہے آفٹر کمپلیٹنگ آف 5.5 year ڈگری سی اے کی. اس کے بعد ٹریننگ ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے, 30 سال کے بعد آپ کی جو ہے انکم سی اے میں 2 سے 3 لاکھ ہو جاتی ہے, یہ میں نے سنا تھا, اب آئی ڈونٹ نو کہ اب یہ ہے بھی یا نہیں. تو میں یہ انکم نا, جب میں آن لائن فیلڈ میں آیا, میں یہ انکم مجھے بھی یاد ہے 4 مہینے بعد جنریٹ کرنے لگ گیا تھا, گھر بیٹھ کے, اور مجھے کوئی پڑھائی کی ضرورت نہیں پڑی تھی. تو پھر اس چیز نے نا مجھے پڑھائی سے تو سائڈ پہ کر دیا, کیونکہ مجھے لگ گیا کہ ہاں بھی یہی میری فیلڈ ہے, پتہ چل جاتا نا آپ کس میں اچھے ہو. مجھے لگ گیا کہ پڑھائی تو میرے بس کی بات نہیں ہے, تو مجھے کام ہی کر لینا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے. اب میرے پاس اس ٹائم پہ وقت بہت تھا, کیونکہ میں کتنے سال, میں 19-20 سال کا ہوں گا اس ٹائم پہ, میرے پاس وہ ڈیوریشن پڑا جب سارے اسٹوڈنٹس اسٹڈی کر کے ابھی اسٹرگل کر رہے تھے, میں اسٹرگلنگ فیز میں آ گیا تھا. تو میں نے اس ٹائم پہ رسک لینا چاہا کہ اگر میں کچھ نہیں بھی بنتا آن لائن فیلڈ سے تو میرے پاس ٹائم تو بہت ہے, میں کچھ اور کر لوں گا. بٹ وہ جو میرا موٹیو تھا, وہ جو ایک چیز تھی, میں نے لیا. تو آج الحمدللہ میری اپنی ایجنسی ہے جس میں میرے انڈر 15 امپلائیز کام کر رہے ہیں, اور ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا کہ جو سی اے کے لڑکے جو میرے ساتھ پڑھتے تھے وہ بھی میری ایجنسی میں آ کے کام کرنے لگ گئے تھے. صحیح. تو انسان کا وہ کہتے ہیں نا کہ آپ یہ ساری, ایک تو آپ کی محنت بھی, آپ کے اپنے کام کے ساتھ سنسیئرٹی بھی, یہ چیزیں بھی بڑی میٹر کرتی ہیں. بالکل بالکل. اور پھر آپ جب اپنا راستہ خود چن لیتے ہیں نا کہ ہاں یہ میرا کام ہے, اس سے میں کچھ کروں, تو پھر آپ کا وہ کہتے ہیں نا اللہ بھی ہیلپ کرتا ہے آپ کی, اور آپ کے خود کی بھی جو ہے وہ اس میں ایفرٹس ہوتی ہیں. بس آپ کا ہارڈ ورک ہونا چاہیے, آپ اپنے کام کے ساتھ لائل ہونے چاہیے, آپ کا ہارڈ ورک ہونا چاہیے. میں اپنے کام کے ساتھ کنسسٹنٹ ہوں, اور اس کام میں میرے ہمیں شارٹ کٹ بھی کوئی نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, اس میں محنت زیادہ ہے, اور آپ کا کام جو ہے وہ زیادہ بولتا ہے. اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, ایک اچھا لائر بننے کے لیے کیا ضروری ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ایک اچھا لائر بننے کے لیے سب سے پہلے ایک اچھا اس کا سینئر ہونا چاہیے, استاد ہونا چاہیے, اس کو بندہ فالو کرے, اور اس میں محنت بہت زیادہ ضروری ہے. محنت, جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح ایک بہت اچھے لائر تھے, انہوں نے محنت کر کے ایک اپنا نام بنایا اور ورلڈ میں ان کا نام بنا. انہوں نے فرمایا تھا کہ کام کام اور بس کام. اس میں جو ہے نا محنت, ہر وقت محنت, اور ہمیشہ محنت ہی کرنی چاہیے, کسی بھی فیلڈ کے ساتھ. جی بالکل, اور خاص کر اس پروفیشن کی, لا کے پروفیشن میں ترقی کرنے کے لیے محنت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے, کیا آپ ریسرچ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے ریسرچ کے حوالے سے اتنا کام نہیں ہوتا. جی, ریسرچ بھی تو ایک محنت ہے نا جی. وہ جتنا ہی آپ اس میں ہمارے لا ڈائجسٹ ہے وہ پڑھیں گے, اس میں آپ کا نالج میں اضافہ ہوگا, آپ نالج گین کریں گے, آپ میں ایک ٹیکنیکس آئے گی لا کی, تو اس میں آپ بہت ہی اچھی طرح سے کامیاب وکیل بن سکتے ہیں. اچھا, ایک وکیل سے ایک جج کا جو سفر ہوتا ہے, جی, ایک جج جو ہے وہ کیسے بنا جاتا ہے, تھوڑا اس حوالے سے بھی بتائیں. اس میں جج ایک تو فرسٹ ہوتا ہے سول جج. آپ LLB آپ نے کیا ہوا ہے, کوالیفائڈ ہیں, لا گریجویٹ ہیں, اس کے بعد 2 سال آپ پریکٹس کریں گے کورٹ میں کسی سینئر کے ساتھ. اس کے بعد آپ کوالیفائی کرتے ہیں, آپ ایک سول جج کا ایگزام دے سکتے ہیں. اس میں اب آپ کلیئر کر جاتے ہیں, پھر انٹرویو ہوتا ہے, انٹرویو کے بعد پھر آپ کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے. اور اسی طرح 10 سال پریکٹس کرنے کے بعد آپ ایڈیشنل سیشن جج اپائنٹ ہو سکتے ہیں, ایک ایگزام دینے کے بعد. ان کا ہوتا ہے ہائی کورٹ کے لیے ہے, ایک 15 سال آپ کی اسٹینڈنگ ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کا آپ کے پاس لائسنس ہو. اس کے بعد آپ بہت اچھے اگر وکیل ہیں, آپ کے رپورٹڈ کیسز ہیں, تو آپ کو خود ہی وہاں سے چوائس کر لیا جاتا ہے. ہائی کورٹ کا ایک فورم ہے, وہاں ایک ادارہ بنا ہوا ہے, وہیں سے آپ کا نام چلا جاتا ہے. صحیح, تو مطلب کافی ٹائم لگ جاتا ہے. کتنا ٹائم؟ ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے تو 15 سے 20 سال درکار ہیں, اور ایڈیشنل سیشن جج کے لیے 10 سال میں آپ بن سکتے ہیں. ٹھیک, اور اگر سول جج بننا ہے تو اس کو 2 سال کے بعد ایگزام دیں, اور اس میں محنت کر کے ایگزام دیں, وہ کلیئر کریں ایگزام, اور سول جج بن سکتے ہیں.
اچھا انصاف کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے. جو ہمارا یہاں پر نظام ہے, لوگ ہمیشہ آپ کو مایوس ہی نظر آتے ہیں. انصاف کے حوالے سے انصاف کی فراہمی اس طریقے سے میسر نہیں ہے. کیسز کی اگر ہم بات کریں تو بڑے ہی طویل چلتے رہتے ہیں, اس میں تاخیر ہوتی رہتی ہے, پیشیوں پہ پیشیاں پڑتی رہتی ہیں. بٹ جو ایک فیصلے کے انتظار میں اتنے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ کیوں نہیں انصاف کی فراہمی اس طریقے سے لوگوں تک پہنچ رہی؟ یہ جو ہمارے لاز بنے ہوئے ہیں نا جی, یہ جب برٹش ہم پہ رول کرتے تھے انہوں نے بنائے تھے. انہوں نے ہماری عوام پہ حکمرانی کرنے کے لیے یہ لاز بنائے تھے. ان کے اپنے تبدیل ہو گئے ہیں وہاں پہ, ان کا فاسٹ ٹریک پہ ان کو انصاف ملتا ہے. انہوں نے چینج کر لیے, ترمیم کر لیے. ہم کیونکہ ان کی کالونی تھے, اس وجہ سے ابھی تک ہمارے وہی لاز چل رہے ہیں. وہی ایک پروسیجر چل رہا ہے, سول پروسیجر کوڈ ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ ہے. تو وہ ایک پروسیجر لینتھی اتنا ہے, اس میں راستے اتنے ہیں اس کو لنگر آن کرنے کے. تو اس طریقے سے وہ ہمارے جو ہیں کیسز چلتے رہتے ہیں, نسل در نسل تک چلتے رہتے ہیں, خاص کر جو سیول کیسز ہوتے ہیں. تو یہ اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. امینڈمنٹ کرتی ہے پارلیمنٹ. وہ ہمارے جو نمائندے ہوتے ہیں, انہوں نے آج تک اس پہ پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہے, ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں, ایم پی ایس, ایم این ایس, انہوں نے اس پہ کام ہی نہیں کیا. میرے خیال میں ان کو جو ہم جن کو الیکٹ کرتے ہیں ان کو اس طرح کا سینس ہی نہیں ہے. ان کے اور طرح کے ترجیحات ہوتی ہیں. یہ لا پہ لیجسلیشن پہ انہوں نے کام ہی نہیں کرنا. یہ اچھا یہ واقعی ہے, آج تک جب سے پاکستان بنا ہے ہم لوگوں کی اس حوالے سے, ملک کے حوالے جو یہ ہم اس ٹائم جو حالات ہوئے ہیں ہماری معیشت کے اور جو ہماری سیاسی صورتحال ہے, ہماری ترجیحات وہ رہی نہیں کہ ہم اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کر جاتے. جی بالکل. ایک یہاں پہ جو جمہوری سسٹم ہے, میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو, جو جن کو ہم الیکٹ کرتے ہیں نمائندوں کو, ان کی یہ ترجیحات ہی نہیں ہیں. ان کی ترجیح ہے ایک, ہم نے تحصیلدار اپنے علاقے میں کس کو لگوانا ہے اور اس سے ہم نے کام لینے ہیں. ایس ایچ او اپنی مرضی کا لگوانا ہے, اس سے کام لینے ہیں. اور عوام کے جائز ناجائز وہ اپنے جو سپورٹرز ہوتے ہیں, ان کے جو ہم نوا لوگ ہوتے ہیں, انہیں کے انہوں نے کام کروانے ہوتے ہیں. اور بس مختلف ان کا یہ ویژن ہی نہیں ہوتا, نہ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے, نہ ان کا کوئی اس طرح کا موٹو ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں انسان کی فراہمی کس طرح ممکن ہے؟ کیا چیزیں ضروری ہیں؟ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اور ججز کی, جس طرح ججز کے حوالے سے ہم بات کریں, جو موسٹلی ہمارے شوز میں بھی بات ہوتی ہے کہ ججز کی تعداد بھی بہت زیادہ کم ہے. جی ججز کی تو بہت زیادہ تعداد کم ہے. اس کی تعداد کو بڑھانا چاہیے. وہ بھی پارلیمنٹ امینڈ کرے گی کانسٹیٹیوشن میں, تو ججز کی تعداد زیادہ ہوگی. اچھا, اور اس کے ساتھ سائلین کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, سائلین آتے ہیں, ظاہر سی بات ہے بہت دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں, اور صبح کے آتے ہیں اور شام ہو جاتی ہے یہاں پر, اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ وہی تعداد والی بات آ جاتی ہے. کیسز بہت زیادہ ہیں ججز کے پاس. وہ ایک فرد واحد ہوتا ہے, اس کے پاس 200 یا 300 کیسز کی لسٹ ہے. وہ کس طرح ان کو کنڈکٹ کرے گا, کس طرح ان کو جو ہے نا فیصلے کر سکے گا کیسز میں؟ تو وہ جتنے اس سے ہو سکتے ہیں وہ ایک فرد کرتا ہے. ایک اس میں ججز کو ڈیوائڈ کر دینے چاہیے, بھی یہ کیسز ہیں, ان کیسز کا آپ نے آج 10 کیسز ہیں, ان کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ اگر کر دیا جائے تو میرے خیال میں یہ جلدی اچھے طریقے سے یہ کیس یا تو لگیں نا, اگر لگیں تو پھر وہ ان کا مطلب جلدی اگر فیصلے کر دیے جائیں تو میرے خیال میں سائلین جو ہیں وہ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حفیظ ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنے ٹی وی کا والیوم کائنڈلی بند کر دیں. مہربانی. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں نے شادی کے حوالے سے بات کرنی تھی آپ کی. شادی کے حوالے سے بات کرنی. شادی کے حوالے سے کیا, شادی کے حوالے سے کیا بات کرنی ہے؟ میری شادی نہیں ہو رہی. یہ مجھے لگ رہا تھا بڑا انٹرسٹنگ کوئی کالر ہوگا. شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ گھر والوں سے بولا نا شادی کریں. رشتہ نہیں مل رہا. رشتہ نہیں مل رہا, یہ تو ایک مشکل کام ہے. نہیں کرتے کیا ہو آپ؟ ہاں کرتے کیا ہو؟ میرا اپنا کاروبار ہے نا, وہ میں مارکیٹنگ کرتا ہوں. اچھا مارکیٹنگ کرتے ہو,
تو پھر تو اچھا رشتہ مل جانا چاہیے نہیں؟ جی ایمانداری کی بات ہے، رشتہ نہیں ملا کہیں سے. ہم دعا کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی اچھا رشتہ لے آئے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. نہیں میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا، اس کی جیسی حرکتیں ہیں نا، کال کر کے ٹی وی کا والیوم بڑھا کے اپنی آواز سن رہا تو اس کو رشتہ ویسے نہیں ملتا. تلانے بات ہی ہو گئی. کہیں مجھے ایسا اچھا یہ لوگوں کے کتنے مسائل ہیں ویسے شادی کے حوالے سے بھی. ہاں ہم یہاں بات کر رہے ہیں لوگ کمائے کیسے، آمدن کیسی ہو. ظاہر سی بات ہے جس طرح ملکی صورتحال ہے، ہم لوگوں کے حوالے سے بے روزگاری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور یہ صاحب پریشان ہے شادی کے لیے. میں نے آپ کو کہا تھا نا، ہماری پاکستانی قوم نا کی سوچ اتنی ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. لائیو ایگزامپل بھی دیکھ لیا آپ نے. اچھا جی، یہ ایک انٹرسٹنگ کال تھی، میں اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر سکی. اچھا اس سے وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پر وہ بھی بڑے بن گئے نا، میرج بیورو. ادھر چلے جائیں، ادھر تشریف لے جائیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کروں گی، کوئی میسیج دینا چاہو ہمارے ویورز کو جتنے بھی ہیں دیکھنے والے ہیں، کچھ کہنا چاہو؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی ڈگری کے ساتھ ساتھ اپنی ڈگری پہ صرف ریلائی مت کریں. اپنی ڈگری کے ساتھ ساتھ اپنی آن لائن فیلڈ بھی سٹارٹ کر دیں. کوئی بھی چھوٹا موٹا اپنی ارننگ کا سین اپنی ڈگری کے ساتھ سٹارٹ کریں، تاکہ جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو آپ کے پاس دو آپشنز ہوں. یا تو آپ کو ڈگری آپ کو بہت اچھی انکم دے رہی ہو، یا آپ نے جو آلریڈی سٹارٹ کیا ہوا ہے آلویز وہ آن لائن انکم ہو یا کوئی بھی ہو، وہ آپ کو اچھی انکم دے رہی ہو. تو اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں. آپ پڑھائی کے ساتھ، میری ایجنسی میں جتنے بھی ورکرز ہیں میں خوش ہوتا ہوں کہ وہ سارے پڑھتے ہیں. جو صبح میں پڑھتا ہے وہ شام میں آ کے کام کرتا ہے، جو شام میں پڑھتا ہے وہ صبح میں آ کے کام کرتا ہے. وہ لائل ہیں اپنی چیز کے ساتھ کہ سر جی گھر والوں پہ بوجھ نہیں بننا، ہم نے اپنی فیسز، ہم نے اپنے ایکسپینسز خود بیئر کرنا ہے. اور ہماری فیلڈ میں یہ ہے کہ ہم انسینٹیو اور بونس وغیرہ دیتے ہیں، تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پیسہ اتنا کہاں سے آ رہا ہے. بہت شکریہ. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے، کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ جی میں اپنے ینگ جو ہمارے وکلاء آ رہے ہیں ہمارے اس فیلڈ میں، ان کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے تو کوئی سینئر ایسا چوائس کریں، ایسا چیمبر سلیکٹ کریں. پہلے تو وہ ایک مقصد کے تحت اس پروفیشن میں آئیں، نہیں تو ہنگامی طور پہ نہیں آنا چاہیے. اس میں ایک ماٹو کے تحت آنا چاہیے. اور اس کے بعد جب وہ کسی یونیورسٹی سے لا گریجویشن کر کے آئیں تو ان کی ایک چوائس ہونی چاہیے، ایک پروفیشنل اپنا سینئر ڈھونڈیں جو پروفیشنل ہو. ادھر ایک سیاسی بھی ہوتے ہیں کچھ چیمبرز ہمارے، ان سے اوائڈ کریں. پروفیشنل جو لائر ہے اس کو چوائس کریں اور اس کے ساتھ کام کریں اور اس کے ساتھ اس کو فالو کریں، محنت کریں. اور ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ دونوں گیسٹ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.